بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. अच्छा जी, आज हमारी सूरत मरियम है। मरियम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ मौसूम होने की वजह से इस सूरत का नाम सूरत मरियम है। ठीक है, और इसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी है। और जो इब्तदा में तज़किरा है वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का है कि जब वो बिल्कुल बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए, और ये बनी इसराइल में से ही थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए तो इन्हें खौफ हुआ कि जो मेरा दीन और मेरा मजहब है, जिसकी मैं अब तक तबलीग करता रहा हूँ, अगर मेरी तरफ से कोई औलाद ना हुई और इस दीन को संभालने वाला, आगे पहुंचाने वाला कोई ना हुआ, तो हम मेरी कौम के जो कुछ सरकश लोग हैं वो क्या कर देंगे, इस दीन को बदल देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए मुझे क्या चाहिए होगा, कोई वारिस चाहिए होगा जो इस दीन को आगे फैला सके। तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला क्या करे, उनको एक औलाद दे दे जो उनका क्या बन जाए, वारिस बन जाए। तो उसी दुआ का तज़किरा है यहाँ पर। उन्होंने दुआ की और अल्लाह ताला ने उन्हें खुशखबरी दी। और उन्होंने दुआ भी किस तरीके से की कि मेरी तो हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, यानी मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुँच चुका हूँ। और दूसरी बात, मेरी बीवी जो है वो भी बांझ है, अब तक इनकी औलाद कोई थी नहीं। तो कहा कि मुझे औलाद चाहिए। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें खुशखबरी दी कि हाँ भाई, आपको औलाद दे दी गई, यानी हज़रत याह्या की शक्ल में। तो फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई, इस उम्र के अंदर और बीवी बांझ है, तो इस सूरत में हमें औलाद कैसे मिलेगी। तो इस क्योंकि उनके जहन के अंदर ये था कि कहीं अल्लाह ताला उन्हें ये हुक्म देंगे कि किसी और औरत से निकाह कर लो, क्योंकि ये तो बांझ है। और दूसरा ये कि कोई और तरीका होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि कज़ालिक, इसी तरह ही औलाद होगी, यानी आपसे और आपकी बीवी से। ठीक है, अल्लाह ताला उनका बांझपन ख़त्म करेंगे। और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुत्तकी परहेजगार, पैदाइश से पहले ही उनके मुतालिक इनके औसाफ बयान कर दिए। ठीक है, और इसके बाद फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। फिर आगे जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, जो सारे हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कैसे अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि जाएं और फूंक दें, और फिर उनसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर ये जो है इन्होंने पैदाइश के बाद अपने बच्चे को, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपने कौम के पास गई। तो उन्होंने भी कहा कि ये तुमने क्या कर लिया, इतना बड़ा जुल्म, यानी तुम्हारे माँ बाप तो क्या थे, मुताहिरीन में से थे, यानी पाकीज़ा लोग थे, और तुम इस जिना वाला काम कर कर आई हो। और दूसरा ये कि हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम की बाकी औरतों की तरह ये जो 9 माह 10 माह जो हमल का वक्त होता है, हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा नहीं था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो क्या करते, पहले ही उनको मालूम हो जाता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले ही। तो अल्लाह ताला ने उनको जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से फूंका, रूह को फूंका, तो उस वक्त क्या हुआ, आपकी जो हमल का वक्त था वो बिल्कुल ऐन वक्त पर आया था। ठीक है, और उसके बाद आप जो है, आपके लिए अल्लाह ताला ने एक खजूर का दरख्त वहां पर मुसख्खर कर दिया था, कि कहा कि इसको हल्का सा हिलाओ, तुम्हारे लिए पकी हुई खजूरें नीचे गिरेंगी। और इस तरीके से फिर जो है हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम ने किया। हालांकि खजूर का जो दरख्त है वो इस कदर ताकत वाला होता है कि कोई 8-10 बंदे भी मिलकर उसको नहीं हिला सकते। लेकिन हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के हल्के से और ऐसी तकलीफ वाले अमल के दौरान फरमाया कि आप क्या करना, इसको हिलाना, और आपके लिए खजूरें गिर पड़ेंगी। तो ये भी हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के लिए ही एक अल्लाह ताला ने क्या कर दिया था, वसीला बना दिया था। और फिर उसके बाद जब कहा कि अपने बेटे को लेकर जाना, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि जब अपने ख़ानदान की तरफ, कौम की तरफ जाओ, तो उस वक्त उनसे कहना कि मेरा खामोशी का रोज़ा है, मैंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है, क्योंकि पिछली शरीयतों के अंदर था। अब हमारी उम्मत मुहम्मदिया की शरीयत के अंदर ऐसा कोई रोज़ा नहीं है। तो कहा कि उस वक्त चुप का रोज़ा रख लेना, और उससे कहना कि मेरे इस बेटे से बात करो, मुझसे ना करो। तो फिर जब उन्होंने हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया
تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کرنے لگی ہو، اب تم پاگل ہو گئی ہو کہ ہم اس بچے سے، چھوٹے سے بچے سے بات کریں گے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے تو کہہ دیا کہ میں چپ کر روزہ، اس بات سے خاموش ہو گئی، اشاروں سے سمجھا دیا۔ تو پھر لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جیسے ہی حیرت سے دیکھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کلام کیا کہ انی عبد اللہ، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی، اور یہ ساری چیزیں نبوت کا اس وقت اقرار کر لیا۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اس کے اندر واقعہ ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے والد کو، اپنے قوم کو توحید کی طرف بلایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ترجمے کی طرف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، کیا ذکر رحمت ربک، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا، عبدہ زکریہ، اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر، ٹھیک ہے۔ یعنی زکریہ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت تھی نا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں کہ کیا کیا تھا۔ اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، نداء خفیہ، بہت ہلکی سی پست آواز کے اندر۔ یعنی جب ہم کسی دعا کے اندر بہت خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے تو ہماری آواز خود بخود پست ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم بلندی سے تیز آواز کے ساتھ جب دعا مانگ رہے ہوتے تو اس کے اندر وہ چیز، وہ کشش، وہ چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو خشوع خضوع کا جو اصل طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ آ، ہلکی آواز کے اندر بالکل آہستگی کے ساتھ دعا کرنا، اللہ کو پکارنا۔ اور انہوں نے پکارا تو کیا کہا؟ قولا، کہنے لگے، ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری تو ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر جو ہے نا بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارنے لگا ہے۔ شعلے مارنے کا کیا مطلب ہے؟ میری پورا سر ہی سفید ہو گیا ہے، سفیدی سے چمک رہا ہے۔ ولم اکم بدعائک، اور میں کیا ہوں؟ میں نے جب بھی آپ سے دعا کی ہے تو رب شقیہ، میں آپ کو پکارنے پر کبھی بھی نامراد نہ ہوا، محروم نہ ہوا۔ شقیہ یعنی شقی کہتے ہیں بدبخت کو، رحمت سے دور ہونا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا نہ ملنا۔ تو اللہ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کی؟ میں نے آپ سے اس حالت میں دعا کی ہے کہ میں بالکل بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، ٹھیک ہے، ایسی چیز میں مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں نے جب جب آپ سے دعا مانگی ہے نا تو میں کبھی بھی نامراد نہ لوٹا، ہمیشہ آپ نے میری دعا کو کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے۔ تو ولم اکم بدعائک رب شقیہ، میں نے جب بھی آپ کو پکارا ہے تو میں کبھی بھی آپ کے پکارنے کے بعد محروم نہ ہوا اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ وانی خفت الموالیہ، اور میں ڈرتا بھی ہوں، موالیہ اپنے قرابہ دار رشتہ داروں سے بھی، من ورائی اپنے پیچھے، یعنی مجھے اتنا بڑھاپا ہو گیا ہے، آج نہیں تو کل میں مر ہی جاؤں گا، اور مرنے کے بعد مجھے خوف ہے کہ میرے جو رشتہ دار ہیں نا، یہ قرابہ دار کون سے تھے؟ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ وہ لوگ کیا کر دیں گے؟ اس دین کو خلط ملط کر دیں گے، تو اسی لیے مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے جو کیا کرے؟ اس دین کو سنبھال کر رکھے۔ وکانت امراتی عاقرا، اور دوسری بات یہ کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیہ، ساری پریشانیاں، ساری عاجزی بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں کہ آپ مجھے کیا کر دو؟ اپنی طرف سے ایک وارث دے دو، ولیہ، مجھے ایک دوست وارث دے دو جو کیا کر لے؟ اس صورت میں میری مدد کر دے، یرثنی، جو میرا وارث بنے گا، ویرث من آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی آل کا بھی وارث بنے گا۔ مطلب بنی اسرائیل کہاں سے ابتدا ہوئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی بنی اسرائیل کا لقب نکلنا شروع ہوا، تو کہا کہ ان کا بھی وارث بنے گا، میرا بھی، ہم سب کا جو دین مذہب جو ہم ایک ہی دین پر چلتے آئے ان سب کی وراثت اس کے ذمہ ہوگی۔ وجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے رب مجھے کیا کر دے؟ ہاں، میں اس کو بنا دے، آپ کیا وارث بنا دے، ربی رضیہ، اے میرے پسندیدہ، میرے عزیز، جیسے مجھے تعریف کے لیے میرے پیارے رب، ٹھیک ہے۔ یا زکریہ، اب اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، اے زکریہ، انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کیا ہے خوشخبری؟ اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور لم نجعلہ من قبل سمیہ، اس نام کا ہم نے نا کبھی کسی کو نہیں پیدا کیا، یعنی اس نام کا کوئی ہے ہی نہیں اس پوری روئے زمین پر، یہ یحییٰ صرف پہلا تمہارا ہی بیٹا ہوگا۔ قولا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، کیا کہنے لگے کہ قال، اے میرے رب، ربی انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے میری پیدائش سے؟ وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، یعنی اس قدر مجھے بڑھاپا سوار ہو چکا ہے، اس وقت مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال کذالک، اسی طرح ہی ہوگا، کیونکہ جوانی کی عمر میں بھی اولاد دینے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ کون دے سکتا ہے اولاد؟ اللہ ہی دے سکتا ہے، اور ابھی بڑھاپے میں بھی وہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کرنا کوئی نیا عمل تو نہیں ہے نا، وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہے اور کام ہو جانا ہے۔ قال ربک، تو وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ربک،
کہ آپ کا جو رب ہے نا، وہ علیہ ہین، وہ مجھ پر آسان ہے. یعنی آپ کے رب نے کہا کہ یہ اس طریقے سے پیدائش کرنا، چاہے بڑھاپا ہو یا جوانی ہو، یہ تو مجھ پر بہت آسان ہے. وقد خلقتک من قبل، اور میں تو تمہیں اس سے پہلے بھی پیدا کر چکا ہوں. ولم تک شیئا، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. یعنی تم اس وقت کچھ نہیں تھے، انسان کچھ بھی نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مٹی کو جمع کر کے پیدائش کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب جب انسان ہے تو ایک انسان سے دوسرے انسان کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے. قالا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے رب اجعل لی، اے میرے رب میرے لیے بنا دیجئے آیا، کوئی نشانی لے آئیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے. قالا، انہوں نے کہا کہ آیتک کا، تمہاری یہ نشانی ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہ تم جو ہے 3 دن اور 3 رات بات نہیں کر سکو گے. یعنی جب بھی ابھی ابھی سے لے کر جس وقت سے یہ خوشخبری دی جا رہی ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش تک، کوئی بھی 3 دن تم پر ایسے گزریں گے جس میں تم بات نہیں کر سکو گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا کہ یہ خاموشی، یہ بات نہ کرنا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے بولنے کی استطاعت کو ختم کر دیا تھا کہ وہ صرف اشاروں سے بات کر سکتے تھے. تو یہ 3 دن 3 رات ایسے تم پر گزریں گے. اور دوسری بات کیا کہی، سویہ. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی بیماری لگ جائے گی، تم گنگے ہو جاؤ گے یا ایسا کچھ، بیماری نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کیا ہے، تندرستی کی حالت میں ایسا ہوگا کہ کیا ہے، تم بالکل صحیح سالم ہوگے لیکن بول نہیں سکو گے. فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ اپنے لوگوں کے پاس یعنی اپنی قوم کے پاس نکلے، محراب یعنی اپنے حجرے سے. فاوحى الیہم، پھر انہوں نے کیا کیا، اشارہ کیا ان کی طرف کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم کیا کرو، صبح و شام کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا کرو. اچھا جی، اس کے بعد یہ کیا ہو گئے، اس طریقے سے نکلے. تو اس میں بھی آپ نے کیا کیا، اشارہ کیا، اشارہ کر کے لوگوں کو مخاطب کیا. تو مطلب یہ وہی 3 دن تھے جس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کو کلام کرنا منع کیا گیا تھا. یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو کیا کر لو، قوت کے ساتھ پکڑ لو. کون سی کتاب، یعنی حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام کی کوئی اگر شریعت کی کتاب تھی وہ تھی، یا پھر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ابتدائی تورات چلی آ رہی ہے اسی کو ہی پکڑنے کا حکم دیا. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اس کو عطا کیا ہے کیا، حکم، دانائی، دانائی عطا کی ہے. صبیہ، بچپن میں ہی، بچپن میں ہی وہ بہت سمجھدار اور دانا تھے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی سمجھداری والے فیصلے کر لیتے تھے. اس سے اندازہ ہوا کہ یہ کیا ہے، حضرت کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی حکمت اور یہ سارے معاملات سے مزین کیا تھا. وہ حنانا من لدنا و زکا، اور ہم نے کیا کر دی ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے ان کے اندر شفقت ڈال دی ہے، وہ زکا اور پاکیزگی ڈال دی ہے، ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہوں گے لوگوں پر. وہ زکا کا کیا مطلب ہے کہ ان کے اندر پاکیزگی ڈال دی ہے. اور اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کے اندر جو قدرت ہوتی ہے عورتوں کی طرف میل ملاپ کی یا پھر مناسبت کی، وہ ساری چیزیں حضرت یحییٰ کے اندر نہیں تھیں، ٹھیک ہے. وہ کان تقیہ، اور وہ بہت ہی پرہیزگار تھے. وہ برم بوالدیہ، اور ان کو کہا کہ وہ کیا کریں، نیک سلوک کریں اپنے والدین کے ساتھ. ولم یکن جبارا عصیہ، اور وہ کیا تھے، جبار نہیں تھے، سرکش نہیں تھے، اور نہ ہی وہ نافرمان تھے. یعنی انہوں نے بچپن سے ہی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا. اور یہ حسن سلوک کا ان کو بچپن سے ہی حکم کیوں دیا، اس لیے کہ ان کی پیدائش ہی ایسے وقت میں ہوئی جس وقت ماں باپ کو حسن سلوک کی ضرورت ہے. ماں باپ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکے ہیں. اس عمر میں اگر ان کا نوجوان بیٹا ہی ان کو نہیں سنبھالے گا تو وہ کس طریقے سے اپنی باقی زندگی گزار سکیں گے، ٹھیک ہے. وسلام علیہ، اور سلامتی ہے، سلام ہے اس پر، یوم ولدہ، جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. و یوم یموت، یا پھر یہ کہ جس دن ان کو موت دی جائے گی. و یوم یبعث حیا، اور جس دن ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. ہر دن ان کو کیا ہے، سلامتی کے ساتھ اٹھایا جائے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دین پر اس قدر راسخ کر دیا تھا کہ وہ گمراہ نہیں ہو سکتے تھے. وہ بالکل ہدایت پر تھے اور نیک نبی تھے، پرہیزگار تھے. تو اس وجہ سے ان کے لیے تو سلامتی ہونی ہی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب کے اندر مریم کا ذکر ہے. کیا ذکر کریں لوگوں کے سامنے جا کر کہ کتاب کے اندر مریم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے. اب مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے جب وہ کیا ہو گئیں، اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب
جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے، ایک جگہ مشرق میں جا کر، مشرق کی جانب جا کر وہ اپنے گھر والوں سے تنہائی میں چلی گئی تھی، اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا تھا. فاتخذت من دونہم حجابا، پھر ہم نے کیا کر دیا؟ ان کے لیے ایک پردہ بنا دیا وہاں پر. اور پردہ کس اعتبار سے؟ مطلب یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے دور، اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ عبادت کی غرض سے گئی تھی، غسل کرنے گئی تھی، یا پھر یہ ہے کہ اپنے کپڑے وغیرہ دھونے کی غرض سے وہ اپنے گھر والوں سے تھوڑا دور گئی تھی اس اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں اور ان کے درمیان کیا کر دیا تھا؟ پردہ کر دیا. اب وہ لوگوں سے مل جل نہیں سکتی تھی. تو اس اعتبار سے اس وقت کیا ہوا تھا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا. یعنی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا، ان کے لیے وہ کیسی شکل اختیار کر کے گئے؟ بشرًا سویہ، ایک مکمل انسان بن کر گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے سامنے. اور حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی، قالت، کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو کوئی ڈرنے والا ہے تو. مطلب حضرت مریم علیہ السلام اتنی پاکیزہ اور نیک عورت تھی کہ جب اپنے سامنے خوبرو ایک نوجوان کو دیکھا تو یہ ڈر گئی کہ کہیں وہ کسی برے ارادے سے تو نہیں آیا. اسی لیے فوراً فوراً کیا کیا؟ رحمان کی ان کو پناہ دے دی کہ میں کیا کرتی ہوں؟ اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں ڈال دیتی ہوں، اگر تم رحمان سے واقعی ڈرنے والے ہو تو. قالا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا، انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کی طرف سے ہی بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں عطا کروں ایک پاکیزہ لڑکا. عطا کروں گا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان سے انہوں نے کوئی تعلق نہیں بنایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ صرف ان کے رحم کے اندر پھونک مارنی ہے، جس سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے پیدائش کریں گے. قالت، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، انا یکون لی غلام، میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بیٹا کیسے جن سکتی ہوں؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے. ولم اک بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. یعنی ایک تو نکاح کے ساتھ بھی کسی مرد نے مجھے نہیں چھوا، اور ایک بدکاری کی نیت سے بھی میں کسی مرد کے قریب نہیں گئی ہوں، تو اس اعتبار سے مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، قال کذالک، اسی طرح ہی ہوگا، یعنی بغیر کسی مرد کے چھوئے تمہیں بیٹا پیدا ہو جائے گا. قال ربک ہوا علیہ ہین، اس لیے کہ آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ یہ تو مجھ پر بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز تو مجھ پر بہت آسان ہے، یعنی پیدا کرنا. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس کو بنا دیں گے لوگوں کے لیے ایک علامت، نشانی بنا دیں گے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں گے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ جو تھا طے شدہ تھا اور ہونا ہی تھا. یعنی دنیا بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے ہوگی، گویا یہ کام تو ہونا ہی تھا. فَحَمَلَتْهُ، بس وہ حاملہ ہو گئی، اور حاملہ بھی 6-7 ماہ والی حاملہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایسی مشقت میں نہیں ڈالا تھا. ایک تو لوگوں کو بھی علم ہو جاتا کہ ہاں یہ حاملہ ہو گئی ہیں، اور لوگ اس وقت سے ہی، ابتدا کے دنوں سے ہی حضرت مریم علیہ السلام پر طعن اور تشنیع شروع کر دیتے، باتیں بنانا شروع کر دیتے. تو اس چیز سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری ایام میں ان کو رکھا. اور دوسرا یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام بالکل اکیلی تھی، جس کے اوپر فرمایا حجابہ، پردہ کر دیا گیا تھا. ان کے ساتھ ان کے کوئی گھر والے نہیں تھے، ماں نہیں تھی، ان کو اس حالت میں کون سنبھالتا؟ اور وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، مطلب یہ کہ غیر شادی شدہ، جس کو اس ساری چیزوں کے بارے میں علم ہی نہیں تھا. تو وہ اپنی باقی یہ سارے حمل کے دوران جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتے ہیں، وہ کیسے سنبھالتی؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مشقت سے انہیں بچا لیا تھا. ٹھیک ہے، تو فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور وہ کیا ہو گئیں؟ پھر وہ جدا ہو گئیں ایک دور جنگل میں جا کر، تنہائی میں چلی گئیں اس چیز کو لے کر. کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ حاملہ اس مدت کی تھیں، یعنی بالکل آخری ایام میں. تو اس وجہ سے بھی لوگوں کے سامنے جانے سے شرما رہی تھی کہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ان کو دیکھا تھا بالکل صحیح تھی، ابھی یہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ کیا ہو گئی؟ شرم کے مارے لوگوں سے جدا ہو گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر کیا ہوگا؟ پھر لے آیا اللہ تعالیٰ انہیں کہاں؟ ایک درخت کے پاس، جو کھجور کا درخت تھا، اس کے تنے کے قریب وہ بیٹھ گئی سائے کے اندر. ٹھیک ہے، قالت، اور کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل هذا، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی. یعنی ایسا یعنی یہ کہ وہ درد ذا کا جو تکلیف ہوتی ہے ولادت سے قبل کی، اس تکلیف کی وجہ سے بھی، یا پھر یہ ہے کہ ان کو یہ خوف تھا کہ میں اب جب اپنا بچہ میں جن لوں گی اور اپنے قوم کے پاس جاؤں گی تو ان کے ساتھ کیسے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، شرمندگی والا، لوگ مجھ سے سوالات کریں گے، میں کیا بتاؤں گی؟ یعنی انہیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، بس یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس وجہ سے بھی ڈر کے مارے انہوں نے کیا کیا تھا؟ مرنے کی اپنے لیے تمنا کی تھی. جبکہ یہ چیز اب کسی کے لیے بھی نہیں ہے، اور مرنے کی تمنا کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بسری ہوئی
ایک عورت نام و نشان ہو جاتی، یعنی میں انسان ہی نہ ہوتی، میں عورت ہی نہ ہوتی، اس چیز یعنی اس ولادت والی چیز سے آنے سے پہلے ہی میں کیا ہو جاتی، بالکل ختم، کوئی وہ ایسی چیز ہونا جس کو بالکل یاداشت نہ ہو جس کے پاس، ٹھیک ہے، بالکل بھولی بسری ہر بات میں ختم، میرا کوئی نام و نشان ہی نہ ہوتا. فناداها من تحتها، پھر کیا ہوگا، فرشتے نے اس کو پکارا اس کے نیچے سے. اس کے نیچے سے کا کیا مطلب ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام اونچے ٹیلے پر اس کے پاس کھجور کے درخت کے پاس بیٹھ گئیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پکارا اللہ تحزنی، کہ تم غم نہ کرو، کیوں، قد جعل ربک تحتک سریہ، کہ تیرے رب نے کیا کر دیا ہے، تیرے نیچے ہی ایک چشمہ تیار کر رکھا ہے، مطلب جس راستے پر آپ بیٹھی ہو وہیں پر ہی کیا ہے آپ کے لیے ایک چشمہ تیار کر دیا گیا ہے، اور آپ اس میں سے آرام سے پانی پی سکتی ہو، یا پھر یہ ہے کہ ولادت کے بعد اگر پانی کی ضرورت ہو، غسل وغیرہ کی جو بھی چیز ہو، آپ اس پانی سے کیا کر سکتی ہو، آرام سے استعمال کر سکتی ہو. وَهُزِّي إِلَيْكِ، اور آپ کیا کرو، ہلاؤ، بِجِذْعِ النَّخْلَ، کھجور کے تنے کو. یہ نہیں کہا اوپر جا کر آپ نے کیا کرنا ہے، کھجور کے پتوں کو ہلانا ہے کھجور گرے گی، نہیں، تنے کو ہلانا ہے جہاں بیٹھی ہو نا، کیونکہ درد اور تکلیف کی وجہ سے ہل بھی نہیں پا رہی، تو وہیں بیٹھے بیٹھے صرف تنے کو ہلکا سا ہلا دو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اوپر سے کھجور گرا دے گا. تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو وہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تجھ پر رطبا، تازی اور جنیا، پکی ہوئی کھجوریں اتار دے گا. یعنی کھجور بالکل تازہ، ایسی نہیں نیچے گری ہوئی جو ہے پہلے سے جو گری ہو، کوا یا یعنی کوئی پرندہ وغیرہ چونچ مارتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کچھ گرتی ہیں، تو وہ گری ہوئی نہیں اٹھانی ہے، ابھی ہلانے سے جو تازی کھجوریں گریں گی نا اس کو تم نے اٹھانا ہے. اور یہ کیا ہے، یہ ولادت سے پہلے پہلے ایسی چیزیں کھانا گرم، اور یہ خاص کر کھجور کے اندر تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی شفا ہے اور یہ بہت فائدہ مند ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، کھجور کے چشمے کے پاس ہی، کھجور کے درخت کے پاس ہی لے کر گئے. وَكُلِي، پس تم کھاؤ، اب یہ کھجور گری ہیں ان میں سے کھاؤ، وشربی، اور پانی بھی پیو، وقرری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کرو. مطلب یہ ہے کہ پریشان نہ ہو، رو رو کر تم نے جو اپنی حالت کو خراب کر رکھا ہے اس چیز کو اب بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر جب تم بھی کسی آدمی کو دیکھو نا، ابھی کسی کو بھی، تو کہو فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اس سے کہنا کسی بھی آدمی کو دیکھو، بشر، آدمی کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، یعنی کوئی بھی آیا بھی آپ کے سامنے تو اس کو آپ نے سیدھا سیدھا یہ کہہ دینا ہے کہ انی نظر، تمہیں نے تو نظر مان لی ہے رحمان کے لیے، روزے کی رحمان کے لیے نظر مانی ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، میں تو کسی بھی انسان سے آج کے دن بات ہی نہیں کروں گی. یعنی اب ولادت ہو گئی ہے، اپنے بات کرنا بند کر دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی طرف سے کتنے جواب دے گا، اور حضرت مریم علیہ السلام اس وقت کمزور، بالکل پہلے ہی پریشانی میں نڈال ہوئی کیسے کتنے لوگوں کو جواب دے پاتی، ٹھیک ہے، اور ان کے جوابات کا کون یقین کرتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، آپ بالکل خاموشی اختیار کرنا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، اب وہ آ گئی اپنے بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس. قالو، لوگ کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد جئتی شیئا فریا، یہ کیا تم نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے. یعنی زنا کے ذریعے سے تم کیا کرے، اپنے بچے کو لے آئی ہو، کیونکہ ہمیں تو ابھی تک پتہ ہے تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے. یہ اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. یہ ہارون کون ہے، یہ بنی اسرائیل کے ہی حضرت ہارون علیہ السلام ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی اور ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کے جو مطلب بھانجے، ٹھیک ہے، تو وہ ہیں ہارون، اور وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھے. تو اس وجہ سے کہا کہ ہارون کی بہن تم ایسا کام کر سکتی ہو، ہارون تو بڑا ہی پرہیزگار اور نیک بندہ ہے. میں کہا نا ابو کی امرؤ سوء، ہم نے تو تمہارے باپ کو برا آدمی نہیں پایا، وہ تو بہت اچھا آدمی تھا. وما كانت امك بغیہ، اور نہ ہی تمہاری عورت کوئی بدکار تھی جس کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی جو ہے سوچ آئی ہو کہ میں بھی ایسا کچھ کروں. فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے کیا کیا، ان کی طرف اشارہ کر دیا. خاموش ہو گئی کیونکہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے نا. اب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ سے بات کروں، میں تو خاموش ہوں. اس کی طرف اشارہ کیا. قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں گے، من کان فی المہد صبیہ، اس گود میں آئے ہوئے بچے سے، یعنی جو بچہ گود میں ہے بالکل ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اس سے ہم کیسے بات کریں گے. انہوں نے جیسے ہی اس بچے کی طرف اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے تو کتاب دی گئی ہے. یہاں پر کہا کہ کتاب دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں جب نبوت کی عمر کو پہنچوں گا، بڑا ہو جاؤں گا، ابھی سے ہی مجھے نبوت مل گئی. مطلب نبوت ابھی سے مل گئی ہے، لیکن کتاب میں جب اس عمر کو پہنچوں گا تو کتاب بھی مجھے مل جائے گی. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے، یعنی ابھی سے ہی پیدائش سے ہی میری نبوت کا کیا ہو گیا ہے، اعلان ہو چکا ہے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اور مجھے کیا، بابرکت بنایا گیا ہے.
ऐनमा कुन्तुम, मैं जहाँ कहीं भी होऊँगा ना, मेरे लिए मेरे मेरे सबब यानी मेरी ज़ात से ही सिर्फ़ बरकतें ही बरकतें होंगी। और आपको पता है ऐसे ही हुआ था, बाद में वो क्या कहते हैं, गूंगों को, बहरों को ठीक कर लेते थे, मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, और इसी तरीके से रिज़्क़ के अंदर फरावानी, ये सब किसकी वजह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति, और मुझे ये वसीयत भी की गई है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, ज़कात अदा करूँ, मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं ज़िंदा हूँ। यहाँ पर जैसे ही ये जो आयत है ना, मादुम तो हय्या, जब तक मैं जिंदा हूँ, इसकी वजह से शैतान ने क्या किया, लोगों के दिलों में ये ख्याल डाल दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में नहीं है तो इसका मतलब मर गए हैं। तो ऐसा नहीं है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तो आसमान पर उठा लिया है ना। तो आसमान पर जाने से पहले पहले इस दुनियावी जिंदगी के अंदर मैं जितने दिन हूँ ना, तब तक मुझे ये काम करने की हुक्म दिया गया है। उसके बाद जब मैं आसमानों पर उठाया जाऊंगा तो फिर मेरे लिए ये इंसानों वाले काम नहीं होंगे, यानी वहां जाकर ये नमाजें पढ़ना, ये ज़कात अदा करना, ये तब नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अभी मैं जब तक तुम्हारे सामने हूँ, यहाँ पर जिंदा हूँ, दुनिया के अंदर चलता फिरता हूँ, तब तक मेरे लिए ये अहकामात नाजिल हुए हैं। वबर्रम बिवालिदती, और मुझे ये भी हुक्म दिया कि मैं नेकी करूं अपनी वालिदा के साथ। पीछे क्या था, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए कहा कि वह बरगम बिवालिदैही, अपने वालिदैन के साथ, माँ और बाप दोनों के साथ हुस्न सलूक करना है। यहाँ पर कहा कि सिर्फ वालिदा के साथ। तो इसका मतलब है कि वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई वालिद नहीं है, जैसे कि बाज लोग कहते हैं, जैसे कि हजरत ईसाइयों ने कहना शुरू कर दिया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है नाउजुबिल्लाह इनके वालिद जिब्राइल हैं, क्योंकि वही आए थे। ठीक है, या फिर इंसान के हुलिये में, और या फिर ये है कि खुद अल्लाह ताला है, नौजुबिल्ला, इस तरह की कलिमात कहा। तो इससे ये बात साबित हो गई, वबरगम बिवालिदती, यहाँ पर सिर्फ वालिदा के साथ हुस्न सलूक का। अगर कोई वालिद होता तो उसके साथ भी हुक्म होता ना। वालिद तो कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसा इंसान नहीं है जिससे हुस्न सलूक ना किया जाए। ठीक है, जिसका वालिद है उसके साथ तो करना ही है। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया गया, यानी मैं सरकशी पर नहीं आऊंगा, मैं बदबख्ती पर, बुरे काम नहीं करूंगा। वस्सलामु अलैया, और मुझ पर सलाम हो, यौम वुलिद तो, जिस दिन मुझे पैदा किया गया, वो यौम अमूत, और जिस दिन मैं मुझे मौत आएगी, वो यौम उबअतु हय्या, या फिर ये है कि जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा कयामत के दिन। ठीक है, यही चीज़ किसके लिए थी, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए भी थी, कि उनको तीनों मकामात पर, पैदा होने पर, मौत पर, और दोबारा उठाए जाने पर सलामती थी, इनके लिए भी है। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, अब अल्लाह ताला कहते हैं ये ईसा इब्न मरियम है, कौलुल हक़्क़ अल्लज़ी, ये बात सच्ची है, अल्लज़ी फ़ीही यमतरून, जिसमें वो शक करते हैं। यानी ये सारी बातें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये लोग शक करते थे कि नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाउज़ुबिल्लाह कोई वालिद है, या हज़रत मरियम के बारे में बहतान लगाने, ये सारी बातें क्या थी, ये सिर्फ शक थी। हज़रत ईसा इब्न मरियम को तो अल्लाह ताला कहते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ इन आयत के अंदर बयान किया ना, मैंने तो ऐसे पैदा किया है उनको, मा कान लिल्लाही, और अल्लाह ताला के लिए ये नहीं है कि वो क्या कर ले, मिन वलद, वो कोई औलाद बना ले। सुबहानहू, वो तो पाक है, इदा क़ज़ा अमरन, जब वो किसी मामले का फैसला करना चाहता है, तो फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो बेशक वो उस चीज़ से कह देता है कि हो जाओ, और वो चीज़ हो जाती है। व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, और बेशक अल्लाह मेरा रब्बी है और तुम्हारा रब्बी है, फ़अबुदूहु, बस तुम उसकी इबादत करो, हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, और यही सीधा रास्ता है। फ़ख्तलफ़ अल-अहज़ाब, फ़ख्तलफ़ अल-अहज़ाब मिन बैनिहिम, बस इस मामले के अंदर ना क्या हो गया, दो गुरूहों का इख्तिलाफ हो गया। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू, बस उनमें से जो कुछ लोग थे, काफिर लोग, उन्होंने क्या कर लिया, हलाकत है उन लोगों के लिए, मिन मशहदी यौमिन अज़ीम, बड़े दिन की हाजिरी से, यानी बहुत बड़ा दिन जब कयामत का आएगा, उस दिन सारे लोग हाजिर होंगे, उस दिन इनके लिए क्या होगी, हलाकत होगी। अस्मिअ बिहिम, तो कितना सुनने वाले होंगे, व अबसिर, और कितना देखने वाले होंगे, यौम यातूनना, जिस दिन क्या होंगे, हमारे पास वो लोग आ जाएंगे, लाकिन ज़ालिमून अल-यौम, लेकिन आज के दिन जो जालिम लोग हैं ना, फी ज़लालिम मुबीन, वो खुली गुमराही में होंगे, यानी कयामत के दिन वो सारी इन चीज़ों को देख सकेंगे। व अंदिर यौमल हसरती, और आप डराएं उनको हसरत वाले दिन से। हसरत वाला दिन कौन सा है, कयामत का दिन। क्यों, क्योंकि उस दिन जो नेक लोग हैं ना, उनको भी हसरत होगी, काश ये जो हमने चंद नेक अमाल किए हैं, काश इससे ज्यादा किए होते। और इसी तरीके से जो काफिर लोग हैं, वो कहेंगे काश हम ईमान ले आते, यानी हसरत ही हसरत होगी, हर शख्स को वहां पर हसरत होगी कि काश और ज्यादा कर लेते, और ज्यादा कर लेते। तो इज़ा कुज़ियल अम्र, जिस दिन हर मामले का फैसला किया जाएगा, वहुम फी गफलतिन, और वो अब गफलत में है, वहुम ला युमिनून, और ईमान नहीं लाते। आज अब दुनिया में है तो गफलत में पड़े हुए हैं, जब आखिरत में आएंगे तो हसरत करेंगे। इन्ना नहनु नरिजुल अर्ज़, और बेशक हम ही हैं जो क्या करते हैं, जमीन में वारिस होंगे, वमन अलैहा, और जो कुछ भी इसके ऊपर है, वह इलैना युरजाउन, वो हमारी तरफ लौट कर आ जाएंगे। यानी इस दुनिया में हम इस जमीन को क्या कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, और सारे लोगों को अपने पास जमा कर लेंगे, और फिर उस दुनिया का वारिस, आसमान का हर एक चीज का वारिस, अल्लाह ताला कहते हैं फिर हम होंगे।
ٹھیک ہے، اس کے بعد اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتاب میں ان کا ذکر کریں کہ کیا انہ کان صدیقا نبیہ، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے، اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے والد، لما تعبدو، تم کیوں عبادت کرتے ہو، کس کی، ما لا یسمع، اس کی جو سنتا ہی نہیں ہے، ولا یبصر، اور نہ ہی وہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی وہ آپ کے کچھ کام آتا ہے، یعنی ایک ایسی مخلوق کی عبادت کرنے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں جو آپ کا ساتھ ہی نہیں دیتا، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے۔ یا ابتی، اے میرے والد، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میں کیا ہوں، بے شک میرے پاس جو ہے علم آ گیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ کیا کرو، یعنی یہ نبوت مجھے دی گئی، آپ کو نہیں دی گئی، فاتبعنی، بس آپ میری پیروی کرو، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا سیدھا راستہ دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، یعنی سیدھا ہدایت والا راستہ دکھاؤں گا، شرط یہ ہے کہ آپ صرف میری بات مانو۔ یا ابتی، اے میرے والد، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان جو ہے نا وہ رحمان کا بہت ہی بڑا نافرمان ہے، شیطان نے نافرمانی شروع کی، اب وہ آپ لوگوں کو بھی نافرمانی پر ابھار رہا ہے، لہٰذا آپ اس کی عبادت نہ کرو۔ یا ابتی، اے میرے والد، انی اخاف، مجھے یہ ڈر ہے کہ ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ کو رحمان کی طرف سے ایک ایسا عذاب پہنچے گا، فتکون للشیطان ولیہ، کہ کیا ہو جائے گا، کہ پھر تو آپ شیطان کے دوست ہو جائیں گے، اپنے والد سے کہہ رہے ہیں اگر وہ عذاب پہنچ گیا تو شیطان کے دوست، کیونکہ شیطان نے بھی جہنم میں جانا ہے۔ قولا، ان کے والد نے کہا، اراغب، کیا تم مجھے، کیا اراغب انت عن آلہتی، کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبت ہو، یعنی تمہیں میرے معبودوں کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، تمہیں وہ اچھے نہیں لگتے، یا ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے اس بات سے، بار بار مجھ سے یہ بات کہی کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، ان کی نہ کرو، مجھے میرے معبودوں سے تم نے بہکانے کی کوشش کی، تو میں کیا کر دوں گا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، رجم کر دوں گا، پتھر مار کے جو قتل کیا جاتا ہے، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور جاؤ چھوڑ دو ہمیں ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی ہم سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ میں نے تمہاری بات ماننی ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، یہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ نا میں بخشش مانگوں گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا تھا، اس چیز سے منع کر دیا تھا، تو بعد میں یہ دعا کرنا ختم کر دی تھی انہوں نے، سأستغفر لک ربی، اور اس کے بعد انہ کان بی حفیہ، اس لیے کہ میرا رب تو مجھ پر بہت مہربان ہے، وہ میری دعا قبول کرے گا، میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، اور وہ اتنا مہربان ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے والد ہو جانے کی وجہ سے آپ کو کیا کرے، میرا رب بخش دے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں آپ سے دوری اختیار کرتا ہوں، کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں اس چیز سے، آپ سے بھی اور کس سے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کو آپ اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یعنی ان بتوں سے بھی میں دور ہوتا ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، اور امید یہ ہے کہ میں جو ہے اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے بے نصیب نہیں ہوں گا، شقیہ مطلب یہ ہے کہ محروم نہیں ہوں گا، میں اپنے رب کو پکاروں گا تو وہ ضرور میری پکار سنے گا۔ فلما اعتزلهم، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے دور ہو گئے، وما يعبدون من دون اللہ، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ ان سے بھی دور ہو گئے، تو وهبنا له اسحاق و یعقوب، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، اب ان کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب، اسحاق بھی دیا اور یعقوب بھی دیا، وکلا جعلنا نبیا، اور ہم نے کیا، ہر ایک نبی کو، ہر ایک کو، یعنی ان میں سے حضرت آدم علیہ سوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو یعقوب ہے، اسحاق کی اولاد میں سے بھی آگے ہم نے کیا کر دیا، ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا، یعنی اتنی خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، وہ وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اس کو نوازا اپنی رحمت سے، ٹھیک ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے ہر سچی زبان کو بہت بلند کر دیا، یعنی سچی زبان کا کیا مطلب ہے، ہر وہ بندہ جو ایمان لانے والا ہو، تصدیق کرنے والا ہو نا اللہ کی، اس کے دلوں میں ہم نے، اس کی زبان پر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ڈال دیا، وہ اچھے نام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے خالص کر دیا ہے، آپ قیامت تک کے لیے میرے لیے صرف اچھا ذکر ہی رکھنا، کوئی میرے بارے میں برائی نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی ہر کوئی مجھے اچھے طریقے سے یاد کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھیں سب لوگوں نے کیا کر دیا کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذکر خیر کے ساتھ ہی یاد کرتے ہیں، آج تک قیامت تک ہر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو ہے دوست، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ان کے نقش قدم پر پانا، ٹھیک ہے، اور اسی مذہب کو آگے بڑھانا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خصوصیت دی ہے تمام جہان میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کتاب کے اندر۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا، بے شک وہ کیا تھے، چنے ہوئے تھے، خالص تھے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ نبی مرسل بھی تھے، یعنی بھیجے ہوئے نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو پکارا، من جانب الطور الایمن، طور کی دائیں جانب سے۔ یعنی یہ کب ہوا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے اور وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں میری بیٹی سے نکاح کر لو، اور نکاح کے بعد جو مہر مقرر ہوئی تھی اس کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ 8 سال میرے پاس رہو، ٹھیک ہے۔ خدمت تو ویسے بھی کرتے تھے، خدمت تو ویسے بھی کرتے تھے، ابھی گئی ہے وہ، تو کہا کہ تم کیا کرو، 8 سال تک میرے پاس رہو، جو کیا کرے گا، یہ 8 سال جو ہے میری بیٹی کا حق مہر ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اگر تم 10 سال پورے کر لیتے ہو یہ تمہاری طرف سے اچھائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر 10 سال پورے کیے، اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس اپنی بیوی کو لے کر آ رہے تھے تو ان کی بیوی اس وقت حاملہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی، وہاں سے آنا ٹھنڈ تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہے، موسم مجھ پر اثر انداز ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے کیا کرنا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم یہی ٹھہرو، میں تمہارے لیے کیا لے کر آتا ہوں، آگ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے پھر اس وقت دائیں جانب سے جو ہے آپ کو تھوڑی سی روشنی دکھائی دی، جو کہ واقعتاً ایک نور تھا، آگ نہیں تھی۔ دور سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آگ ہے، آپ قریب گئے تو آگ اور دور ہوتی چلی گئی۔ یہ واقعہ تو ہر ایک کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا کہ اے موسیٰ ڈرو مت، کیونکہ حضرت موسیٰ ڈر گئے تھے کہ آگ خود بخود آگے کیسے جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ ڈرو مت، اس لیے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں تمہیں اپنا نبی رسول بنانا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں فرعون کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو کلام ہوا حضرت موسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوری حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، وہ انشاءاللہ ابھی ہم سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا نبوت کا تذکرہ ہے کہ ہم نے کیا کر لیا، ان کو چن لیا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے طور کے دائیں جانب سے ان کو پکارا تھا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو قریب کر کے سرگوشی کی تھی، ٹھیک ہے، سرگوشی میں ان سے بات کی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دے دیے تھے، کیا عطا کیے، کیا چیز، اخواہ، ان کا بھائی، ہارون النبی، ہارون علیہ السلام جو نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور تم یاد کرو کتاب میں ذکر کرو اسماعیل کا تذکرہ۔ انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ کیا تھے، وعدے کے سچے تھے۔ کون سا وعدہ؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تھا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا یہ تو آپ کے رب کی طرف سے اشارہ ہے، لہٰذا آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ اپنا وعدہ پورا کریں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس وقت کیا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور اس طریقے سے ان کو وہ ذبح والا واقعہ ہوا۔ انہ کان صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے۔ وکان رسول النبی، اور وہ بھی کیا تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی تھے۔ وکان یأمر اہلہ، اور وہ کیا کرتے تھے، حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا۔ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے رب کے پاس بہت ہی پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت ہی پسندیدہ تھے، اور یہ پسندیدگی کا اظہار کیوں کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے؟ اس لیے کہ اسی سے تو ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، تو اس وجہ سے بھی وہ کیا تھے، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرو۔ ادریس بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک یہ بھی کیا ہے، نہایت ہی سچے نبی تھے ادریس علیہ السلام۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے ان کو بلند کر دیا ایک عالی مقام پر۔ اولئک الذین انعم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم کیا کرتے ہیں، انعام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ من النبیین، نبیوں میں سے بھی ہیں، اور من ذریت آدم، اور اولاد آدم میں سے بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو جن کا ابھی تذکرہ گزرا ہے، ان نبیوں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اولاد آدم میں سے بھی جتنے نیک لوگ تھے، جن کو میں نے مزید لوگوں کو نبی بنایا، ان سب پر بھی میں نے انعام کیا۔ اور اسی میں سے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَهُ نوح، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، ان کو بھی ہم نے کیا کر دیا تھا، اٹھا دیا تھا، اور ان پر بھی ہم نے انعام کیا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر بھی ہم نے کیا کیا، انعام کیا۔ یہ انعام کیا ہے، انعام ہے نبوت دینا، ٹھیک ہے۔ تو وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو چن بھی لیا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ،
جب بھی ان پر ہماری کوئی رحمان کی یعنی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ خرو، وہ گر جاتے تھے، سجدا و بکیا، سجدہ بھی کرتے تھے اور روتے بھی تھے، روتے ہوئے سجدے میں، یعنی یہ خضوع کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور اس طریقے سے کہ بالکل خضوع کا مظاہرہ کیا جائے اور اس میں کیا ہو؟ رونا بھی ہو۔ اگر رونا نہ بھی آئے تو آپ نے صرف روتی شکل بنا لینی ہے، کیونکہ روتی شکل پر بھی اللہ تعالیٰ کو انسان پر بہت زیادہ پیار آتا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف، یہاں پر آپ پر سجدہ ہو گیا ہے، سجدہ کر لیجیے گا۔ فخلف من بعدهم، پھر ہم نے ان کے بعد اور کو خلیفہ بنا دیا، کچھ ایسے لوگوں کو جو کیا کر دیتے تھے؟ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی اب نافرمان لوگ، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی ہی پیروی کی، یعنی ان نبیوں کے بعد اور بھی بہت لوگ آتے رہے جو کیا کرتے رہے تھے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور اپنے خواہشات کی پیروی کرتے رہے۔ فسوف یلقون غیا، اور عن قریب وہ کیا کریں گے؟ مل جائیں گے اپنی گمراہی کی سزا کو، یعنی جو جو انہوں نے گمراہی میں کیا، نافرمانی کی، وہ سزا عن قریب انہیں مل ہی جائے گی۔ الا من تابا، مگر یہ کہ جو شخص توبہ کر لے، یعنی یہ سارے گناہ کرنے کے بعد نماز کو چھوڑنا، خواہشات کی پیروی کرنا، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر اگر اس نے توبہ کر لی، وہ آمن، اور ایمان بھی لے آیا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال بھی کیے، تو فاولئک يدخلون الجنہ، پھر ہم کیا کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو جنت میں داخل ہوں گے وہ لوگ، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ایسے لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی، اور وہ کیا ہوں گے؟ ایسے باغات میں ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ والے ہیں، جس کا کیا کر رکھا ہے؟ وعد الرحمن عبد عبادہ، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پوری صورت کے اندر اللہ کی جگہ پر رحمان ہے، یعنی یہ بھی اللہ کا نام ہے، تو رحمان نے کیا کر رکھا ہے؟ اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہیں ایسی جنت دوں گا، تو بالغیبی، جو دکھائی نہیں ہے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو، کسی انسان نے دیکھی نہیں، سوچی نہیں، کبھی محسوس نہیں کی ایسی جنت کو، اس جنت کا اللہ نے کیا کر رکھا ہے؟ وعدہ کر رکھا ہے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، اور اللہ تعالیٰ تو بے شک کیا کرنے والا ہے؟ اپنے وعدے کو پورا پورا کرنے والا ہے، اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پورا کر کے دکھائے گا۔ لا يسمعون فیہا لغوا، جنت کیسی ہوگی؟ اس کے اندر کوئی فضول بات نہیں ہوگی، لغویات، لغویات کس کو کہتے ہیں؟ بے تکی سی باتیں کرنا جو سامنے والے کو سمجھ نہ آ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور صرف وقت گزاری کے لیے ہو، یا پھر یہ کہ ایسی باتیں جو کیا کرنے والی ہوں؟ سامنے والی کو تکلیف دینے والی ہو، کیونکہ ہم لغویات میں مذاق مذاق میں آ کر سامنے والے کا بہت بار دل دکھا دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے کہا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوگی جس سے کسی کے دل آزاری ہو، تکلیف ہو، الا سلامہ، مگر سلام ہی سلام ہوگا، ہر ایک دوسرے کو ماشاءاللہ سلامتی دیتا پھرے گا، اور اس کے لیے دعائیں ہی ہوں گی، خیر ہوں گی، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ رزق ہوگا، بکرۃ و عشیہ، صبح میں بھی اور شام میں بھی، صبح شام ہر وقت باقاعدہ سے ایک لمبے لمبے دسترخوان ان کے لیے بچھائے جائیں گے۔ تلک الجنت التی، یہی وہ جنت ہے جس کا کیا کرتے ہیں؟ التی نورث، جس کا ہم کیا کر دیں گے؟ وارث بنا دیں گے، من عبادنا من کان تقیا، اپنے بندوں میں سے ان کو جو جو پرہیزگار ہوگا، یعنی ہم اپنے پرہیزگار بندوں کو ہی اس جنت کا وارث بنائیں گے اور یہ والے رزق اور یہ نعمتیں دیں گے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں اتارتے کسی کو اللہ بامر ربک، مگر یہ کہ آپ کے رب کے حکم کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ میں نے کل آپ کو واقعہ بتایا تھا، یہودیوں نے 3 سوال کیے تھے آپ صلی اللہ، سوری مشرکین مکہ نے 3 سوال کیے تھے، روح اور ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے بارے میں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا تھا، بلکہ کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے، تو آپ کافی پریشان ہو گئے تھے۔ 15 دن کے بعد جب دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تو تم سے ملاقات کا بہت خواہش مند تھا، تم کیوں نہ آئے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے بھی بہت شوق تھا آپ سے ملاقات کا، میرا بہت دل چاہ رہا تھا، لیکن میں کبھی بھی آپ کی طرف اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے جب بھی بھیجا جاتا ہے اللہ کے حکم سے بھیجا جاتا ہے، لہٰذا میں تو اس کی فرما برداری کرنے والا ہوں، اللہ جب مجھے حکم دیتے میں تب آتا ہوں، اپنی مرضی سے میں نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ بھی دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں حضرت جبرائیل آ رہے ہوں، کوئی نیا حکم لے کر، کوئی نئی بات لے کر، تو اس وجہ سے بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اشتیاق تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملنے کا، تو آپ نے ان سے کہا ایک دفعہ کہ جبرائیل جتنا تم آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آ سکتے، یعنی زیادہ زیادہ آیا کرو مجھ سے ملنے کے لیے۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ میں اللہ کے حکم سے ہی نازل ہوتا ہوں جتنا وقت مجھے حکم دیا جاتا ہے، تو یہ آیت اسی پر نازل ہوئی کہ وما نتنزل، اور ہم نازل نہیں کرتے، نازل نہیں ہوتے، فرشتے نے کہا ہم اترتے نہیں ہیں، الا بامر ربک، مگر یہ کہ آپ کے رب کے حکم سے، لہو ما بین ایدینا، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا وما بین ذلک، جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو کچھ ہمارے درمیان ہے، یعنی جو بھی آگے پیچھے ادھر ادھر جو بھی ہے دنیا کے اندر وہ سب کچھ کس کا ہے؟ رحمان کا ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب آپ کو بھولنے والا نہیں ہے، یعنی یہ ڈر نہ ہو آپ کے دل میں کہ کیا ہو جائے گا، آپ کا رب آپ کو بھول جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو ایسی چیز نہیں ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، رب ہے آسمان اور زمین کا جو ان کے درمیان ہے. فَاعْبُدْهُ، بس آپ اسی کی عبادت کریں. وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت پر کیا ہے، قائم رہیں. ٹھیک ہے، اسی کی عبادت ہی کرتے رہیں. هل تعلم له سمیہ، کیا آپ اس کا ہم نام کوئی جانتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس عبادات کے لائق، اس ساری چیزوں کے لائق کوئی اور ہے جس کو آپ جانتے ہو؟ نہیں ہے نا. تو صرف آپ کیا کر لیں، اللہ کے لیے ہی خاص کر لیں اپنے آپ کو. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہے گا جب وہ کیا ہو جائے گا، یعنی یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو بتاتے تھے کہ کیا ہونا ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، دوبارہ اٹھائیں گے. تو اس چیز کو لے کر کیا کرتے ہیں لوگ، یہ سوال کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو ہم دوبارہ سے پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، اس چیز کو لے کر یہاں پر اس کا اشکال ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے اِذَا مَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو کیا میں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. یعنی میں مر گیا، قبر میں چلا گیا، بالکل ختم ہو گیا، تو کیا میں دوبارہ سے زندہ ہوں گا. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا انسان یاد نہیں کرتا ہے اس بات کو. ایک سیکنڈ، اس بات کو یاد نہیں کرتا کہ انما خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے بھی پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی مرنے کے بعد پیدا ہونا کون سی نئی بات ہے، ہم نے تو اس کو نئے سرے سے پیدا کیا ہے انسان کو. انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، ہم نے اس کو اس سے پہلے بھی پیدا کیا. ولم یک شیئا، جبکہ وہ انسان کچھ بھی نہ تھا. فَوَرَبِّكَ، بس قسم ہے آپ کے رب کی کہ کیا ہوگا، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ان سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے. وَالشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو بھی ہم جمع کر لیں گے، یعنی یہ میدان حشر کی بات ہو رہی ہے. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم ان کے پاس حاضر کر دیں گے کس کو، حول جہنم جسیہ، ان سب کو حاضر کر دیں گے جہنم کے ارد گرد. اور جسیہ گھٹنوں کے بل، گھٹنوں کے بل بٹھا کر ہم ان کو کیا کر دیں گے، گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر آئیں گے. اور اور اس کے بعد ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ہم ضرور کھینچ لیں گے ان میں سے ہر ایک گروہ کو، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، جس نے رحمان کی نافرمانی میں بہت زیادتی کی ہو. یعنی جو بہت زیادتی کے ساتھ رحمان کی نافرمانی کرتا رہا دنیا کے اندر، اس کو ہم کھینچ کر گھسیٹ کر لے کر آئیں گے. ثم لنحن اعلم، پھر ہم کیا ہے، ہم یقیناً اس بات کو زیادہ جانتے ہیں، بالذین هم اولی بها صلیہ، کہ کون ہے اس چیز کے زیادہ حقدار جو اس میں پہلے داخل ہوں گے. یعنی جہنم کے اندر داخل ہونے والے کون ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک کیا ہوگا، اس پر وارد ہوگا، یعنی اس پر لایا جائے گا اس کو. کان علی ربک حتما مقضیہ، اور کیا ہے، تمہارا رب اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کر چکا ہے. یعنی آپ کے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. وہ کیا کرے گا، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو، یعنی یہ جو ابھی نافرمانوں کا اوپر تذکرہ ہوا ہے، جہنمیوں کا، جنہوں نے کیا کر دیا ہے، رحمان کی سختی کے ساتھ نافرمانی کی ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ ان کو آگ پر لے کر آؤں گا. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بچا لیں گے متقین لوگوں کو. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو چھوڑ دیں گے، فیہا جسیہ، اس میں گھٹنوں کے بل. جہنمی سوری نافرمان لوگ جو ہے وہ کیا ہوں گے، جہنم کے اندر گھٹنوں کے بل پڑے رہیں گے، اور باقی متقین کو اللہ تعالیٰ نکال لیں گے. مطلب یہ ہے کہ جن کے تھوڑے بہت گناہ ہوں گے، تھوڑی بہت نافرمانی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے. جب وہ بالکل متقی پرہیزگار بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے اوپر ہماری آیتیں کھول کھول کر بیان کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہیں، قال الذین کفروا، تو کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما، کہ کون سے دو گروہوں میں سے کون سا بہتر ہے مقام کے اعتبار سے، وہ احسن ندیہ، اور مجلس کے اعتبار سے بھی کون زیادہ اچھا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب یہ جہنمی اور نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. کس طریقے سے کہتے ہیں کہ دیکھو، تم لوگ کہتے ہو کہ تمہیں آخرت میں یہ سب کچھ ملے گا، لیکن ابھی بتاؤ تم میں سے اور ہم میں سے بہتر کون ہے. ہمارے پاس تو مال و دولت کی فراوانی ہے، ہمارے پاس تو اولاد ہے، ہمارے پاس اچھی اچھی مجلسیں ہیں، ہم مجلس کے اندر خوب تیار ہو کر اعلیٰ اس کے اندر صفات کے ساتھ جاتے ہیں، تو بتاؤ تم اچھے ہو یا ہم اچھے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سوال وہ کیا کرتے تھے، ایمان والوں سے کرتے تھے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ
قبلہم، اور کتنے ہی لوگوں کو ان سے پہلے ہم کیا کر چکے ہیں، من قرن، بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. ہم احسن اساسا ورئیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کیا تھی، وہ تو اساساً سامان کے اعتبار سے اور ورئیا اور ظاہری جس کو رئیا ریاکاری سے ہے، یعنی ظاہری طور پر جو انسان کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، یعنی اچھا لباس پہننا، تیار رہنا، سب کچھ یہ ساری چیزیں ہونا، آسائشات کا ہونا، تو ان اعتبار سے تو وہ پچھلی قومیں اس سے بھی زیادہ بڑی ہوئی تھی، پھر بھی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو ان کو ہلاک نہ کرنا کون سی بڑی بات ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، من کان فی ضلالہ، جو بھی گمراہی میں پڑا ہوتا ہے نا، فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی ڈھیل دے دیتے ہیں. جو بھی نافرمانی پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو لمبی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم ڈھیل میں پڑے رہو، گمراہی میں پڑے رہو، ہم تمہیں کیا کر دیں گے، پھر ہم کیا کریں گے، حتی اذا رأوا، یعنی پھر آ جائے گا ان کے لیے فیصلہ. کیسے؟ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، اما العذاب و اما الساعہ، چاہے وہ عذاب کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ قیامت کے اعتبار سے ہو، ہم کیا کر دیں گے، ان کو وہ چیز قیامت کے دن دکھا دیں گے. فسیعلمون من هو شر مکانا، پھر وہ یہ بات جان لیں گے کہ کون مقام کے اعتبار سے برا تھا، وہ اضعف جندا، اور کون لشکر کے اعتبار سے کمزور تھا. یعنی وہاں جا کر ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ دنیاوی ساز و سامان پر جو تکبر کرتے ہیں اور اپنی ظاہری چیزیں لوگوں کو دکھاتے سوال کرتے ہیں، یہ چیز تو پھر ان سے ختم ہو جانے والی ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ہدایت دی ہے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے، زیادتی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، گمراہی والوں کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ وہ گمراہی میں پڑے رہیں، اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، ہدایت کی طرف مزید مزید لے کر آتا ہے. والباقیات الصالحات، اور نیکیاں جو ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں، خیر عند ربک ثوابا، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بہترین ہے نیکیوں کا. وخیر مردا، اور وہ انجام کے اعتبار سے بھی بہت بہترین ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جو انجام دیں گے، جو بدلہ دیں گے، وہ کیا ہوگا، بہت ہی بہتر ہوگا. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے. وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کیا، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ مجھے جو ہے مال اور اولاد دی جائے گی. اطلع الغیبہ، کیا وہ غیب کی باتوں پر مطلع ہو گیا ہے، کیا وہ غیب کی باتیں جاننے لگا ہے. ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا پھر یہ ہے کہ اس نے رحمان کے پاس کوئی عہد بنا رکھا ہے، کوئی وعدہ لے رکھا ہے، سوری، اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ ہاں قیامت کے دن اس کو مال و دولت دی جائے گی. کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم ان قریب یہ بات لکھ لیں گے جو وہ کہہ رہا ہے. ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اس کا عذاب اس بات پر، اس بات کو کہنے کی وجہ سے ہم اس کا عذاب بڑھا دیں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. نظر بن حارث تھا جس کے اوپر جو ہے مسلمانوں کا کچھ قرض تھا، تو مسلمان اسے قرض لینے کے لیے گئے، تو اس نے کہا کہ ام، تم لوگ تو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھنا ہے. اس نے کہا کہ ہاں، مسلمانوں نے کہا کہ ہاں، مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندگی ہے، اس وقت دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو اس نے کہا اچھا، پھر تو اس اعتبار سے جیسے دنیا کے اندر میرے پاس مال و دولت ہے، اسی طرح مجھے آخرت میں بھی ملے گا. مطلب جیسے دنیا میں ہوں ویسے بعد میں بھی ہوں، جیسے تم کہتے ہو کہ اٹھایا جاؤں گا، تو اس اٹھائے جانے پر بھی مجھے وہ ساری چیزیں، مال اور اولاد ملے گا. تو تم اپنا قرضہ مجھ سے قیامت کے دن ہی لے لینا. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن مال اور اولاد دیا جائے گا. کیا وہ غیب کی باتیں جانتا ہے، یا رحمان نے اس سے وعدہ کیا کہ ہاں میں تمہیں دوں گا؟ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن میں نے اس قول کو اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ میں اس قول کو لے کر اس کے لیے عذاب کو مزید بڑھا دوں گا. کہ اس نے یہ کیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں دے گا؟ قیامت میں تو اور جنت میں تو کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف نیک لوگوں کے لیے. جہنمیوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور میں اس کو اور کہتے کہ ہم وارث ہوں گے اس چیز کا جو کچھ وہ کہتا ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا. مطلب یہ کہ وہ مر جائے گا، تنہا ہمارے پاس آئے گا حساب کتاب کے لیے، اور جو اس کا مال و دولت ہے اس کے وارث تو ہم بن جائیں گے. ٹھیک ہے. واتخذوا من دون اللہ آلیہ، اور وہ جو انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود، لیکونوا لہم عزا، تاکہ وہ کیا کر دیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون، عن قریب وہ خود ہی اس چیز کا انکار کر دیں گے، بعبادتہم، ان کی عبادت کا. یعنی جب ان کے معبود ان کے سامنے لائے جائیں گے نا، تو وہ اپنے معبودوں کا ہی انکار کر دیں، ان کے معبود ہی ان کا انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تو کیا ہے، ہماری تو کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم تو ان کے ساتھ ہی نہیں ہیں. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ان کے مقابل کھڑے ہو جائیں گے ان کا انکار کرنے کے لیے کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. الم تر انا ارسلنا الشیاطین، آپ نے دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا ہے، شیاطین کو کفار کے پاس بھیجا ہے. یعنی کافروں کے پاس تو شیطان ہی ہے. تؤزهم عزا، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو گناہوں پر ابھارتے ہیں شیاطین.
یعنی مسلمانوں کے پاس بھی شیطان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک شیطان مسخر کر رکھا ہے، لیکن کفار کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو زیادہ بھیجا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انہیں گمراہ کر سکیں۔ فلا تجعل علیہم، بس آپ جلدی نہ کریں ان کے معاملے میں، انما نعد لہم عدا، بے شک ہم تو ان کے دن شمار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کفار کا فیصلہ ہو جانے کے لیے آپ جلدی نہ کریں کہ یہ یا تو ایمان لے آئیں یا پھر یہ ہے کہ جلدی فیصلہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ گناہ نہ کر سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی، اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں، ہم صرف ان کے دن شمار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی قیامت کا دن آئے گا نا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور ہم کیا کر دیں گے، جس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف ایک وفد مہمان بنا کر کیا کر دیں گے، جمع کریں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو ہانک کر لے جایا جائے گا، اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، جہنم کی طرف، اور وہ پیاسے ہوں گے، پیاسا ہو کر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ لا يملكون الشفاعة، شفاعت کی کوئی بھی طاقت نہیں رکھ سکے گا، کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی کی سفارش کر سکے، إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، مگر یہ کہ رحمان کے پاس جس نے کوئی عہد لے رکھا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تم سفارش کر لو، جس کو اجازت ہوگی وہی کرے گا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، تو لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً یہ تو ایک بڑی بات کر رہے ہیں، بہت ہی بھاری غلطی والی بات کر رہے ہیں، جس پر انہیں مطلب یہ کہ جس پر انہیں بعد میں پکڑ ہوگی۔ تکاد السماوات، قریب یہ ہے کہ یتفطرن، کے آسمان پھٹ جائیں، اور منہ وتنشق الارض، اور منہ یعنی اس بات سے، جو وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، تو اس اولاد والی بات سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے گی یعنی بالکل پھٹ جائے گی، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں گے، یعنی انہوں نے اتنی بھاری بات بولی ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے کہ نعوذ باللہ رحمان کی اولاد ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ کیا کر سکتا ہے، زمین اور آسمان اور پہاڑوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لیے تو یہ بات لائق ہی نہیں، یعنی رحمان کے لیے تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنے لیے کیا کر دے، اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، اگر یہ کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، الا آتی الرحمن عبدا، وہ سب کا سب رحمان کے پاس آئے گا، عبدا اس کا غلام بن کر۔ زمین اور آسمان کی ہر ایک چیز، انسان، چرند پرند، جانور، کیڑے مکوڑے، سب کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے غلام بن کر آئیں گے، کوئی اس کا مقابلہ برابری پر تو کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اور تحقیق ہم نے کیا کر رکھا ہے، ان کو گھیر رکھا ہے، اور ہم ان کی گنتی کو گنے جا رہے ہیں کہ کتنے دن رہیں گے، کتنے سال رہیں گے، یہ سب کچھ۔ وکلہم آتیہ، اور ان میں سے ہر ایک آئے گا اس کے پاس قیامت والے دن، یوم القیامتی فردا، اکیلا، ہر شخص اکیلا جائے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے ان کے لیے، رحمان کیا کر دے گا، ودا، محبت ڈال دے گا، ان کے دلوں میں محبت آ جائے گی۔ فانما یسرناہ بلسانک، بے شک ہم نے کیا کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے اس کو، یعنی اس قرآن کو، بلسانی کا، آپ کی زبان پر، ٹھیک ہے؟ اس قرآن کو آسان کر کے آپ کی زبان پر رکھ دیا ہے، کس اعتبار سے کہ آپ کی بھی عربی زبان ہے اور عربی پڑھنا آپ کے لیے آسان ہے، اور جو عجمی لوگ ہیں نا، دیکھیں ان کے لیے بھی قرآن پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہر ایک کے لیے سہل اور آسان بنایا ہے۔ لتبشر بہ المتقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے تاکہ آپ متقین کو خوشخبریاں سنائیں، قرآن پڑھ پڑھ کر اتنا آسان کر دیا۔ وتنذر بہ قوما لدا، اور آپ کیا کریں، ایسی قوم کو ڈرائیں جو کیا ہے، لدا، جھگڑالو قوم ہے نا، ایسی جھگڑالو قوموں کو بھی آپ کیا کریں، ڈرائیں۔ وکم اہلکنا من قبلہم من قرن، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا ہے۔ حل تحس منہم، کہ کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کہ من احدن، کہ کوئی ایک بھی زندہ ہو، او تسمع لہم رکزا، یا پھر یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ محسوس کرتے ہوں، یعنی جتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان میں سے کسی کی آواز آئی ہے آپ کو، کسی کو آپ نے چلتے پھرتے دیکھا ہے، یا کسی کی ہلکی سی آہٹ، مطلب یہ ہے کہ اس بستی کے اندر سے کسی کی کوئی آواز محسوس کی ہے؟ یعنی اس طریقے سے ہم نے بالکل مٹا دیا ہے ان کو، تو ہم ان کو بھی مٹا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کے جو سارے مضامین ہیں وہ تقریباً ہم سارے ہی پڑھ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ لمبی تفصیل کے ساتھ، مطلب آدھی سورت تو اسی کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ، جلدی جلدی ہو جائے گا۔ اور ابتدائی جو آیات ہیں سورۃ طٰہٰ کی، طٰہٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ٹھیک ہے؟
اور ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور دوسری جو آیت ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کیونکہ جب یہ قرآن ابتدا میں نازل ہوا تھا تو آپ کیا کرتے تھے، قرآن کو جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ میں یاد کر لوں، اور پھر یاد کرنے کے بعد آپ اس کو نماز کے اندر، تلاوت کے اندر وقتاً فوقتاً کیا کرتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے رہتے تھے، اور نماز اتنی طویل کر دی تھی آپ نے کہ ایک رکعت میں گویا کہ پورا پورا قرآن پڑھ رہے ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس پر جو ہے مشرکین مکہ نے اعتراض بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے نا، یہ کتاب تو آپ کو کیا کر رہی ہے، مزید مشقت میں ہی ڈالے جا رہی ہے، کیونکہ آپ اتنے لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، پورا پورا دن رات اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اس اعتبار سے پاؤں میں سوجن اور ورم آ جاتی ہے، اور یہ تو قرآن آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ آپ بس تھوڑی سی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، اتنا مشقت میں نہ ڈالیں کہ آپ کے بالکل پاؤں سوج جاتے ہیں، کھڑے کھڑے ورم آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابتدائی وہی ہے طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا لتشقى کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، قرآن مشقت میں ڈالنے والی چیز نہیں ہے، آپ اپنے آپ پر اس کو ہلکا رکھیں اس معاملے کو، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ کہ یہ تو ایک نصیحت ہے، لمن یخشی، اس کے لیے جو ڈرتا ہے، تو ڈرنے والوں کے لیے ہم نے کیا کر رکھا ہے، اس طریقے کا جو ہے یہ قرآن نازل کیا ہے، ورنہ یہ چیز مشقت میں ڈالنے والی نہیں ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ تو نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سے جس نے آسمان اور زمین کو یعنی جس نے زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو بلند کیا، ٹھیک ہے، علا جس نے آسمان کو بلند کیا، یہ اس کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے۔ الرحمن، جو کہ رحمان ہے، علی العرش استوى، اور اس نے عرش پر قیام پکڑا ہے، یعنی عرش پر ہے وہ، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ بھی رحمان کا ہے، وما تحت الثری، اور جو اس گیلی مٹی کے نیچے بھی ہے نا وہ بھی اسی کا ہے۔ گیلی مٹی کے نیچے مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جو انسان دفن ہے، جو زمینوں کے اندر جو خزانے ہیں، وہ سارے کس کے ہیں، اللہ کے ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ کیا کرتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں بات کو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بات کو بلند کرنا مطلب یہ کہ جب اللہ کو پکارا تو بلند آواز سے پکارا، اللہ اللہ زور سے پکارا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے پوشیدہ باتوں کو بھی، اور بہت زیادہ وہ اخفا، یعنی بہت زیادہ مخفی چیز کو بھی۔ بہت زیادہ مخفی بات کون سی ہوتی ہے، یعنی ابھی جس کو ہم نے دل اور دماغ میں ذرہ برابر سوچا ہے نا، اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اتنی زیادہ مخفی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اتنی زور زور سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور لہ الاسماء الحسنی، اور اسی کے لیے ہی بہت اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام ہیں۔ اب یہاں پر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ وہ گوہ طور پر جاتے ہیں آگ کی تلاش میں، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتے ہیں، اور وہاں پر جو آپس میں ہم کلامی ہوتی ہے، اس سارے کا تذکرہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور ہم نے کیا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا آپ کو موسیٰ کی بات پہنچی ہے، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات آئی ہے، موسیٰ کی بات یعنی موسیٰ کا واقعہ بتایا ہے، کیونکہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، یہ قرآن کی آیت یہ والی آتی ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ، قرآن میں متعدد جگہ پر ہے، اور یہ ہے اس کو ایک قصے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کیا، کیونکہ یہ بہت زیادہ حیرت انگیز واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ دیکھی، فقال لأہلہ، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، امکثوا انی آنست نارا، کہ تم کیا کرو، ٹھہر جاؤ یہیں پر، میں کیا کرتا ہوں، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا، میں اس کو تمہارے پاس لے کر آؤں گا، بقبس، کسی انگارے کو جلا کر، او اجد علی النار ہدا، یا پھر یہ ہے کہ میں آگ کے بارے میں کوئی رہنمائی حاصل کر لوں۔ ایک تو اگر یہ سامنے آگ ہی ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے، تو میں اس سے کوئی انگارہ جلا کر تمہارے پاس آگ لے کر آؤں گا، اور اگر یہ آگ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ جو روشنی دکھ رہی ہے اس کے آس پاس کوئی لوگ ہوں، ان لوگوں سے ہی میں پتہ کر کے آ جاؤں کہ بھئی آگ کہاں ملے گی، ٹھیک ہے۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے کہاں پر، آگ کے پاس، آگ کو دیکھتے دیکھتے اس کے پاس آئے، نودی یا موسیٰ، ہم نے ان کو آواز دی، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فخلعن علیک، اس کو اپنے جوتے اتار دو، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک مقدس جگہ تھی نا، انک بالواد المقدس سے طوا، کیونکہ یہ مقدس وادی طوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی مقدس جگہ پر جاتے ہیں، جیسے ہماری مقدس جگہیں کون سی ہے، وہ ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، مسجد، تو مساجد میں ہم جب جاتے ہیں اسی مقدس جگہ پر تو ہم جوتے اتار لیتے ہیں نا، تو یہ ادب کا مقام ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایسی مقدس جگہ پر کھڑے ہو نا، کوہ طور پہاڑ پر، تم کیا کرو، اپنے جوتے اتار لو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، کس چیز کے لیے، یعنی نبوت دے دی ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، بس تم غور سے میری بات سنو جو میں تمہیں وحی کر رہا ہوں، یعنی تمہاری طرف جو وحی آ رہی ہے اس کو تم بہت دھیان سے غور سے سنو۔ کیا ہے، سب سے پہلے توحید، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی تمہارا کیا ہوں، اللہ ہوں، لا الہ، بے شک
میں ہی کیا ہوں، اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ تو کوئی معبود ہی نہیں ہے، فاعبدنی پس تم میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور تم میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرو، جب بھی مجھے یاد کرو، مجھ سے بات کرنی ہو، کلام کرنا ہو، میرا ذکر کرنا ہو، تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اسی لیے کہا کہ سب سے پہلے یہ کیا، توحید کا پیغام دے دیا۔ اس کے بعد ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ یہ کیا ہے، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی سو سال پہلے گزر چکے ہیں، اور اس وقت کہا کہ قیامت آنے والی ہے، ٹھیک ہے، اکاد اخفیہا، اس کے بعد تو ظاہر ہے پھر قیامت آنی ہی ہے، اور اب تو اتنی قریب ہوگی، اتنی قریب ہوگی جو ہمارے پلک جھپکنے کے برابر، اتنا قریب ہوگی قیامت۔ اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں کیا کر دوں، میں اسے چھپا دوں، لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ کیا ہو جائے، تاکہ میں ہر نفس کو بدلہ دوں جو اس نے کوشش کی ہے دنیا کے اندر، اس نے جو جو کوشش کی ہے وہ قیامت کا دن آ جائے گا اور میں اس میں اس کو بدلہ دوں گا۔ فلا يصدنك عنها، بس ہرگز آپ کو نہ روکے کیا، کہ من لا يؤمن بها، کہ وہ شخص جو ایمان نہیں لاتا اس پر، واتبع هواه، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، فتردا، بس تو کیا ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، ہدایت پر نہیں آتا، اس کی بات مان کر آپ اس کے پیچھے مت جانا، ٹھیک ہے، اس کی بات نہ ماننا، کیونکہ اگر آپ نے اس کی خواہشات کی پیروی کی، اس کی بات مان لی نافرمانی والی، تو آپ بھی کیا ہو جاؤ گے، فتردہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے اس لیے بتایا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس کے پاس بھیجا جا رہا تھا، فرعون کے پاس، وہ بہت ہی ظالم جابر تھا، تو کہا کہ کہیں اس کی بات سن کر آپ کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ویسے تو نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی استقامت دی ہی تھی کہ وہ گمراہی کی طرف جا نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی ایک بشریت کا تقاضا ہوتا ہے، سامنے ایک ظالم جابر انسان کو دیکھ کر کبھی نہ کبھی دل کے اندر کوئی خیال آتا ہے، تو کہا کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا، کیونکہ وہ جو ایمان لانے والا نہیں ہے اس کی پیروی کرنا بھی آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اب یہ ساری باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے گھبرا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گھبراہٹ کو اور اس چیز کو دور کرنے کی، کیونکہ صرف آواز آ رہی تھی نا، کوئی دکھائی تو دے نہیں رہا تھا، اور آواز ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ بالکل جو ہے چاروں طرف سے آواز گونج رہی ہو، ایسی آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس طرف سے آواز آ رہی ہے، تو ایسی گونجنے والی آواز آنا ایک دم سے، سامنے کوئی نظر نہ آئے، تو ظاہر ہے ایک بشریت کے تقاضے پر انسان خوفزدہ ہو ہی جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا سا خوف دور کرنے کے لیے تھوڑا سا باتوں میں لگایا، ٹھیک ہے، تھوڑی سی ان سے ہم کلامی کی۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کا دھیان کہاں کر دیا، ان کی اپنی چیز کی طرف، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، ٹھیک ہے، صرف اتنا بتا سکتے تھے میری لاٹھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے مزید بات کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا، اتوکا علیہا، میں کیا کرتا ہوں، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس لکڑی پر، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بکریاں چرانے کے لیے جاتے، جانور چرانے، ان کے پاس ایک لکڑی ہوتی ہی ہے جو بکریوں کو چراتے وقت بھی استعمال ہوتی ہے، اور جب وہ کہیں بیٹھتے ہیں تو اس لکڑی پر ہی ٹیک لگا لیتے ہیں نا، اس کے اوپر، تو کہا کہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں تاکہ وہ اس سے اپنی غذا بنائے، اس کو کھائیں، وَلِيَ فِيهَا، اور یہ میرے لیے اس میں کیا ہے، مآرب اخرى، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس لکڑی سے میں اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں، کون سے کام، جیسے ابھی میں راستے میں جا رہا ہوں تو تنہائی ہے اور اندھیرا ہے، تو اگر کوئی کیڑا مکوڑا جانور آ جاتے تو میں اس لاٹھی سے اس کو دور بھگاؤں گا، تو یہ سارے کام میں اس لاٹھی سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، القیہا یا موسیٰ، اس کو پھینک دو، نیچے ڈال دو، فالقاها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا، فاذا هي حیۃ، وہ ایک سانپ بن گیا، تسعى، جو دوڑ رہا تھا، سانپ چلنے لگا بالکل، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ دیکھے ڈر گئے، پیچھے ہو گئے، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو مت، خذها، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، ولا تخف، اور ڈرنا نہیں، کیوں، کیونکہ یہ تو تمہاری لاٹھی ہی ہے، یہ آگ، اس کو جو نیچے گرنے پر اللہ تعالیٰ نے سانپ کی شکل میں بنایا ہے، یہ تو صرف دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک معجزہ ہے، ہاتھ میں پکڑو گے تو واپس لاٹھی بن جانی ہے، سنعیدها سیرتها الاخرى، ہم کیا کریں گے، عن قریب، ہم کیا کریں گے، ہم لوٹائیں گے اس کو اس کی پچھلی حالت میں، یعنی جیسے یہ پہلے تھوڑی دیر پہلے لاٹھی تھی نا، ابھی اس کو اٹھاؤ گے تو یہ واپس پہلے حالت پر آ جائے گی اور لاٹھی بن جائے گی، وَاغْمُمْ يَدَكَ، اور تم ملاؤ اپنے ہاتھ کو، اِلیٰ جناحِکَ، اپنے بغل میں، تخرج بیضاء، تو وہ نکلے گا کیا، سفید ہو کر، من غیر سوء، یہ سفیدی کوئی وہ نہیں ہوگی، کیا کہتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہوگی، آیتن اخرى، بلکہ یہ ایک اور نشانی ہے، غیر سوء، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ جو دوسرا معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ اپنے ہاتھ کو کیا کرنا ہے، بغل میں ڈالنا ہے، تو جب وہ اس کو نکالتے تو چمکتا ہوا روشن نکلنا تھا، تو کہا کہ یہ کسی بیماری کا، ڈرنا مت کہ میرا ہاتھ خراب ہو گیا، میں بیمار پڑ گیا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے، معجزہ ہے، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں۔
اب یہ نشانیاں اس سے بڑی بڑی کیسے دکھائیں گے؟ جو آگے سارے بنی اسرائیل کے واقعات ہوتے رہے، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے، تو اس میں بہت ساری نشانیاں تھیں۔ اور اسی طریقے سے اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اذهب الی فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ کیا ہے، سرکش ہو گیا ہے۔ سرکش تو وہ پہلے سے ہی تھا، لیکن نبوت دینے کے بعد فرمایا کہ وہ سرکش ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب نبوت کے ساتھ جا کر تم اس کی کیا کرو، اس کو باز رکھو۔ اگر وہ باز آ جاتا ہے اپنی سرکشی سے تو ٹھیک ہے، وہ ایمان پر ہے، اگر نہیں آتا تو پھر ہم اس سرکش کو کیا کریں گے، سزا دیں گے۔ تو مطلب اب فیصلہ کن بات ہونی تھی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ کیا واپس فرعون کے پاس جانا ہے؟ وہیں سے تو میں بھاگ کر آیا تھا، کیونکہ وہ لوگ تو میری تلاش میں ہے، وہ تو مجھے پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون کے سامنے جا کر تو میں بات بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی۔ تو لکنت کا کچھ واقعہ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ بچپن کے اندر جب فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے تھے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ باتیں جو ہے نا خرق عادت تھی، مطلب یہ کہ خلاف عادت، جو دوسرے بچوں میں نہیں ہوتی لیکن ان کے اندر تھی۔ تو فرعون کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یہ بچہ کچھ زیادہ ہی عجیب و غریب ہے، کہیں یہ وہی تو نہیں جس کا خواب میں نے سنا تھا، دیکھا تھا خواب کے، وہ جو ہے میری حکومت برباد کر دے گا۔ تو اس وجہ سے وہ اس سے چوکنا رہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو ایک دفعہ امتحان کے طور پر کہا کہ یہ بچہ تو بالکل الگ ہی ہے، دیکھتا ہوں اس کے اندر کیا الگ ہے۔ تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس نے ہیرے جواہرات رکھے ایک جگہ پر، اور ایک جگہ پر جو ہے وہ آگ رکھی جلتی ہوئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر ہے دوسرے بچوں کی طرح تو نہ تھے کہ جو ہے وہ ہیرے جواہرات کی طرف جاتے، اور سمجھداری میں بھی اتنے نہیں تھے کہ انہیں پتا ہو کہ آگ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر جا کر معمولی سی، ظاہر ہے ہلنے والی چیز کو ہی بچہ دیکھتا ہے، جو ہل رہا ہوتا ہے اسی کی طرف جانا، تو آگ تو بھڑک رہی تھی، انہوں نے وہاں پر جا کر ایک کوئلہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا تھا۔ تو فرعون نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ عام ہی بچہ ہے، دوسرے بچوں کی طرح ہی ہے، آگ ہی اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا ہوا کہ جب کوئلہ منہ میں ڈالا تو آپ کی زبان پر زیادہ جلنے کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو۔ تو یہ لکنت کی وجہ سے آپ نے کہا میں اس سے بات کیسے کروں گا، وہ تو میرا مذاق اڑائے گا اس بات کو لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا، قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے اے میرے رب میرا سینہ کھول دیجئے، کیوں؟ تاکہ میں صحیح صحیح بات کر سکوں، وہاں جا کر میرا دل و دماغ کھلا ہوگا، اس کے اندر اچھی اچھی باتیں آئیں گی تو میں آگے جا کر بات کر سکوں گا نا، کہیں میں وہاں جا کر ڈر نہ جاؤں۔ ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، یعنی فرعون کے سامنے یہ بات رکھنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو گرا لگی نا اس کو بھی کھول دے۔ اب گرا کا مطلب یہ وہ لکنت ہے اس کو تھوڑا سا دور کر دے، یا پھر یہ ہے کہ میں فرعون کے سامنے جا کر بالکل گنگ منگ نہ ہو جاؤں، بالکل بات کرنے میں ڈرنے نہ لگ جاؤں، تو یہ میری زبان کی گرا کھول دے، میں حق بات کو سچ سچ فوراً فوراً صحیح صحیح بیان کر دوں، یفقہوا قولی، اور وہ کیا کر لیں، اور وہ میری بات کو سمجھ لیں، میری زبان میں ایسی تاثیر اور ایسا اثر پیدا کر دے۔ وجعل لی وزیرا، اور میرے لیے ایک مددگار بھی لے آئیے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر موسیٰ کو کیا دیا تھا، اس کا بھائی دیا تھا، من اہلی، جو میرے ہی گھر والوں میں سے ہو، تو ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے نا اس کو میرا مددگار بنا کر بھیجیے، اشتد بھی ازری، وہ قوت، اور اس کے ذریعے سے کیا کرنا، میری قوت کو اور مضبوط کر دینا، یعنی میرے اندر مزید قوت پیدا ہو جائے اپنے بھائی کو ساتھ لے کر، کیونکہ جب ایک اکیلا بندہ جاتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی کمزوری ہوتی ہے، لیکن جب دو ایک ساتھ جاتے ہیں اور ایک ہی گھر سے جاتے ہیں اور بھائیوں کی شکل میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے اندر ایک الگ ہی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ اشتد بھی ازری، اور کیا کر دے، میری قوت کو اس کے ذریعے سے مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ شریک کرنے کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ جو نبوت والا کام آپ نے مجھے دیا ہے، اس نبوت میں اس کو بھی شریک ٹھہرائیے، اس کو بھی نبوت دیجیے تاکہ وہ ایک نبی کی حیثیت سے ہی میرے ساتھ جائے، کہیں نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کریں، دونوں مل کر آپ کے اس معاملے کو سر انجام پہنچائیں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم آپ کو بہت کثرت سے یاد بھی کریں گے، إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی ہر حالت میں آپ ہی ہم سے بخوبی واقف ہیں، اور ہم یقیناً آپ کا یہ سارا یعنی تسبیح بیان کریں گے، یاد کریں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ہم نے تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جس کا تم نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو جو تم نے مانگا، یہ سینہ کھولنا، زبان کی گرہ کھولنا، اور بھائی کو نبوت میں شریک کرنا، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو دے دی ہیں۔ وقال وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے کیا کر دیا ہے، ہم نے آپ پر ایک اور مرتبہ احسان کر دیا۔
ایک اور مرتبہ احسان کا کیا مطلب ہے؟ پہلے فرعون سے بچا کر ہم آپ کو وہاں لے کر گئے، اور اس کے بعد اب ہم نے آپ کو نبوت دی، اور پھر ایک اور احسان کہ آپ کے بھائی کو بھی نبوت دے کر آپ کا ساتھی بنا دیا۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، ایک پہلا احسان کون سا تھا؟ جب ہم نے آپ کی ماں کو وحی کی، ما یوحی جو وحی کی جاتی ہے، یعنی آپ کی طرف جیسے وحی کی جاتی ہے ایسے آپ کی ماں کی طرف بھی کی۔ تو نبی، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، نبوت دی، پھر بات کی، نہیں، ایسے ہی ان کی والدہ سے کیوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی والدہ سے وحی کرنے کا مقصد ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کیا کرنا ہے۔ ان قذفیہ فی التابوت، حضرت موسیٰ کی والدہ کو کیا کہا تھا کہ تم ان موسیٰ کو، یعنی موسیٰ کو ایک تابوت میں ڈال دو، صندوق میں ڈال کر، اور اس کو کیا کرو، فقذفیہ فی الیم، اور اس کو دریا میں ڈال دو۔ اور یہ دریا کیا تھا؟ دریائے نیل تھا، جو یا دریائے فرات تھا، یہ فرعون کے گھر کے سامنے سے ہی گزرتا تھا نا، تو کہا کہ وہیں ڈال دو گی، فرعون کے گھر کے پاس سے جائے گا تو وہ اٹھا لے گا، فلیلقیہ الیم بالساحل۔ پھر کیا ہوا کہ بس چاہیے کہ وہ کیا کرتے، دریا کا جو کنارہ ہے نا اس کنارے پر ڈالے یہ صندوق، یا خود ہو، پھر وہ اس کو پکڑ لے، عدو لی و عدو اللہ، جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، کون؟ یعنی فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اس تابوت کے ساتھ اٹھا لے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر کیا کر دی، اپنی طرف سے اس پر محبت ڈال دی۔ کیسے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی کس کے دل میں؟ فرعون کے دل میں، کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے کہا اتنا پیارا بچہ ہے کیوں نہ ہم اس کو لے لیں، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تم نے کیا کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری پرورش کیا ہوئی، میرے آنکھوں کے سامنے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کر دی، میں نے تمہارے سامنے اپنے سامنے تمہاری پرورش کروائی فرعون کے گھر میں۔ استمشی اختک فتقولو، جب آپ کی بہن آپ کے ساتھ چل رہی تھی، یعنی جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈالا اور دریا کے اندر بہا دیا، تو ساتھ ساتھ ان کی بہن کو بھی بھیج دیا کہ جاؤ ذرا پتہ کرو یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ نا، جب تک نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ جاتی جاؤ۔ تو ان کی بہن ساتھ ساتھ چلتی گئی، اور اس نے دیکھا کہ وہ تو صندوق کہاں جا کر رک گئے، فرعون کے بالکل گھر کے سامنے، اور فرعون نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور اٹھوا لیا، اور اس طریقے سے اب یہ موسیٰ صندوق سمیت کہاں پر ہے، فرعون کے گھر میں ہے۔ تو اس بات کو لے کر وہ جلدی جلدی اپنی والدہ کے پاس آئی، ساری بات بتائی۔ اب والدہ اور پریشان ہو گئی کہ یہ کیا، فرعون تو پہلے ہی لڑکوں کا دشمن ہے، ان کو قتل کر رہا ہے، میرے بیٹے کو بھی قتل نہ کر دے۔ تو اس لیے کہا استمشی اختک، جب تمہاری بہن چل رہی تھی تمہارے ساتھ ساتھ، فتقول هل ادلکم علی من یکفلو، کہ تاکہ میں کیا کروں، میں رہنمائی کروں تمہاری اس شخص پر جو کیا کرتی ہے، جو اس کی کفالت کرے۔ جیسے کہ یہ سارا معاملہ ہوا، ان کی بہن نے جا کر اپنی والدہ کو بتایا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے بچے تھے، بھوک لگی، دودھ کے لیے رونا شروع ہو گئے۔ اب فرعون کی بیوی نے اور ساری باندیوں نے وہاں پر سارا انتظام کیا کہ دودھ پلایا جائے بچے کو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں لے رہے تھے۔ اور پھر اس وقت ان کی بہن جو ہے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، تو اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہاں پر ایک اور عورت ہے جو کیا کر سکتی ہے، اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ تو بچہ تو کافی ٹائم سے بیمار تھا، تو انہوں نے سوری بیمار کہہ رہی ہوں، بھوکا تھا، رو رہا تھا۔ تو اس نے کہا، فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ تم لے کر آؤ، اگر ایسا ہوا تو میں اس کو بہت اچھا انعام دوں گی، اور اس کو مستقل اس کے پاس رکھوں گی، جب تک اس بچے کے دودھ پینے کی عمر ہے وہ عورت اس گھر میں ہی رہے گی۔ تو ان کی ماں تو اس گھر میں نہیں رہی تھی، لیکن ہوا یہ تھا کہ کیا کہتے ہیں، دودھ پلانے کے لیے انہی کو مقرر کیا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں کیا کر دیا، فروجعنا کا، ہم نے تمہیں لوٹا دیا تھا الی امی کا، تمہاری والدہ کے پاس۔ تمہاری والدہ پریشان ہو رہی تھی کہ تم فرعون کے پاس چلے گئے ہو، کیا کرے گا وہ تمہارے ساتھ، یہ سارے معاملات۔ تو اس چیز میں ہم نے کیا کر لیا، ہم نے اس کی، تمہاری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے واپس اس کو تمہارے پاس لوٹا دیا، ورنہ تو بچہ ہے، دودھ ہے، وہ کسی کا بھی لے سکتا تھا، لیکن نہیں، اس لیے رو کے رکھا تاکہ وہ اپنی ماں کی طرف رجوع کر سکے، کئی تقر عینھا، تاکہ ہم اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، جیسے پریشان ہو رہی تھی ان کی والدہ، وقتلت نفسا، اور تو نے کیا کر دیا، قتل کر دیا ایک نفس کو، یعنی یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ایک کیا کہتے ہیں اس کو، قبطی، اور یعنی فرعون کے لشکر میں سے اور ایک بنی اسرائیل میں سے، دونوں آپس میں ان کا لڑائی ہو گئی۔ تو بنی اسرائیل والے نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ موسیٰ میری مدد کرو، یہ قبطی جو ہے یعنی فرعون کا جو ساتھی ہے یہ مجھے مار رہا ہے، حالانکہ غلط کون تھا اس وقت، وہ قبطی وہ اسرائیلی تھا، ٹھیک ہے، جو آوازیں لگا رہا تھا، قبطی ٹھیک تھا اپنے جھگڑے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
बिना सोचे समझे कुछ सुना नहीं, उनको लगा कि इसराइल पर ही, बनी इसराइल वाले पर ही क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस किप्ती को ऐसा थप्पड़ मारा कि वहीं हलाक हो गए। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ, वो बनी इसराइल का जो आदमी था वो दोबारा से आवाजें लगाने लगा, देखो ये एक और किप्ती, ठीक है, वो आया है, वो क्या कर रहा है, मुझे मार रहा है। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उसको बचाने के लिए दोबारा किप्ती को मारा, वो हलाक हो गया। अब फिर उनको पता चला कि भाई कोई लड़का है जो क्या करता है, इस तरीके से फैसला कौन थप्पड़ मारता है और सामने वाला जो है मर जाता है, तो इसने हमारे दो आदमियों को मारा है, अब इसको पकड़ के लाओ, अब हम इसको मारेंगे। तो बाद में पता चला कि वो मूसा है। अब हजरत मूसा अलैहि सलाम को पकड़ कर कैद में डाल दिया, और उस वक्त रात की तन्हाई में एक किप्ती ने, जो फिरौन के लश्कर में ही था लेकिन वो हजरत मूसा अलैहि सलाम का बहुत मददगार था, अल्लाह ताला ने उसके दिल में मोहब्बत डाल रखी थी, तो उसने रात के अंधेरे में हजरत मूसा अलैहि सलाम को उस कैद से निकाल दिया और कहा कि तुम इस शहर से बहुत दूर चले जाओ, क्योंकि ये फिरौन तुम्हें अब छोड़ेगा नहीं। तो इस एतबार से हजरत मूसा अलैहि सलाम फिर वहां से भाग गए थे। तो इसीलिए कहा कि वक़तलत नफ्सन, तुमने तो एक नफ्स को कत्ल कर दिया था, फनज्जैनाका मिनल गम्मी, तो हमने तुम्हें इस गम से निजात दे दी। यानी कत्ल के मामले पर तुम अपने आप पर पशेमान हो रहे थे कि बदले में तुम्हें भी कत्ल किया जाएगा, इस सारी चीज को लेकर तुम डर रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने तुम्हें बचा लिया। व फतन्नाका फुतूना, और हमने तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आजमा भी लिया। किस एतबार से, यानी यह है कि तुम अच्छे हो नहीं हो, नबूवत के लायक हो, ये सारी चीजें हमने तुम्हें उस वक्त आजमा लिया। फलबिस्ता सिनीना फी अहली मदियन, फिर तुम अहले मदियन में कई साल ठहरे रहे। ये कौन से साल थे, 10 साल जो आपने निकाह किया और ये सब। सुम्मा जिता अला क़दरी या मूसा, फिर तू आया अपनी तकदीर पर ए मूसा। तकदीर मतलब यानी अब तुम्हें नबूवत मिलनी ही थी 40 साल की उम्र में, अब तुम 10 साल वहां पर मदियन में पूरे करके वापस अपने शहर जा रहे थे, तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें ये नबूवत वाला काम दे दिया। वस्तनाअतु करी नफसी, और मैंने तुम्हें अपने नफ्स के लिए खास कर लिया। अल्लाह ताला कहते हैं मैंने तुम्हें अपनी इस नबूवत के लिए खास कर दिया। इज़हब अंता, तुम भी जाओ, व अखूका भी आयाती, और तुम्हारा भाई भी मेरी निशानियां लेकर जाए। वला तनिया फी जिक्री, और तुम मेरे याद करने, मेरे जिक्र में सुस्ती ना करना। जैसे कि ऊपर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा था कि हम आपका बहुत ज्यादा जिक्र करेंगे, आपको बहुत ज्यादा याद करेंगे, आपकी तस्बीह बयान करेंगे, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने अब जाते हुए याद दिला दिया कि तुम मेरे जिक्र में सुस्ती ना करना, जो वादा किया उसको पूरा करना। इज़हबा इला फिरऔना, अब वो दोनों फिरौन के पास आए। इन्नहु तगा, बेशक वो क्या था, सरकश था। फकूला, इन दोनों ने उससे कहा कि कौलन लय्यिनन, कि अल्लाह ताला ने उनसे जाते हुए ये भी कहा, एक और नसीहत की कि फकूला लहू, तुम जब फिरौन से बात करना ना तुम दोनों, तो कौलन लय्यिनन, तुम उससे क्या करना, नरमी से बात करना। लअल्लहु यतज़क्करु, ताकि वो नसीहत हासिल कर ले, और यख्शा, या फिर ये है कि वो डर जाए। फिर उनसे नरमी से बात करना, सख्ती से बात करने पर कहीं वो सरकशी पर ना उतर आए। तो इसीलिए चाहे वो जितना बड़ा नाफरमान था, जितना बड़ा सरकश था, अल्लाह ताला ने नरमी से गुफ्तगू करने का कहा। कौला, इन दोनों ने कहा कि रब्बना इन्नना नखाफु, ए हमारे रब, हमें ये डर है कि अन यफ्रुत अलैना, कि वो हम पर ज्यादती करेगा, और यतक़ा, या फिर ये कि वो सरकशी कर देगा। यानी फिरौन के बारे में हमें ये डर लग रहा है कि वो ऐसा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तखाफा, डरो मत तुम दोनों, इन्ननी माकुमा, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। अस्माउ व अरा, मैं तुम्हें सुन भी रहा हूँ और तुम्हें देख भी रहा हूँ, तुम कैसे बात करोगे, क्या करोगे, ये सारी चीजें मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और अब ऐसा नहीं है कि फिरौन के पास भेज कर मैं तुम्हारी मदद करना छोड़ दूंगा, बल्कि उस वक्त भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फ़अतियाहु फ़क़ूला, बस तुम दोनों जाओ उसके पास और उससे कहो, इन्ना रसूला रब्बिका, हम दोनों क्या हैं, अल्लाह के रसूल हैं। फ़अरसिल माना बनी इसराइल, हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दो। क्यों, इसलिए कि फ़िरौन अपने साथियों पर, जो अपने उसके ख़ानदानी और अपने लश्कर के लोग थे, उनके साथ तो सही रहता था, लेकिन जो बनी इसराइल थे उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करता था। तो इसीलिए कहा कि बनी इसराइल को बस हमारे साथ भेज दो, ये बात तुम कह देना उससे। वला तुअज़्ज़िबहुम, और वो क्या करे, और वो बनी इसराइल को अजाब ना दे। तरह तरह की तकलीफें बनी इसराइल को पहुंचाया करता था ना। एक सेकंड। अच्छा जी, तो क्या हुआ, फ़अरसिल माना बनी इसराइल वला तुअज़्ज़िबहुम, उनको अजाब न दो, उनको हमारे साथ भेज दो। क़द जिअनाका बिआयतिन मिन रब्बी, तहकीक हम क्या है, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियां लेकर आए हैं। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, और सलामती हो उस शख्स पर जो क्या करेगा, हिदायत के मुतालिक मेरी पैरवी करेगा। ठीक है, जो भी क्या करे, हिदायत की पैरवी करेगा, उसके लिए सलामती है। इन्ना क़द ऊहिया इलैना, तहकीक हमने क्या करती है, हमें हमारी तरफ वही की गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब ये फिरौन से मुखातिब है, अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला, कि बेशक उस शख्स पर अजाब है जो क्या करेगा, झुटलाएगा और रूगर्दानी करेगा, यानी मुंह फेर लेगा हमारी इस हिदायत वाली बात से, तौहीद वाली बात से, तो उसके लिए अजाब है। कौला, फिरौन ने कहा,
فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ قالا، انہوں نے کہا ربنا الذی اعطا، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے کیا کر دیا ہے، اعطا کل شیء، جس نے ہر ایک کو خلقہ اچھی شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے، ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت دے دی۔ ہوں، اس نے کیا کر دی؟ ہدایت دے دی۔ قالا، فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، تو پچھلی امتوں کا کیا حال ہے؟ تم کہتے ہو پہلے بھی نبی آئے، رسول آئے، تو پچھلی امتوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا یعنی اب تک جو لوگ مر چکے گئے ہیں ان کے بارے میں ذرا بتاؤ، تو ان کا خدا کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو قال، انہوں نے کہا علم عند ربی، ان سب کا جو بھی معاملہ ہے نا ان کا علم میرے رب کو ہے، مجھے نہیں پتا، فی کتاب، ایک کتاب کے اندر انہوں نے سب کچھ لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لا یضل ربی، میرا رب مجھے بھٹکاتا نہیں ہے، ولا ینسا، اور نہ ہی وہ مجھے بھولتا ہے، میرا رب مجھے بے یار و مددگار چھوڑتا نہیں ہے، وہ میری مدد کرتا رہتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اور اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس نے تمہارے چلنے کے لیے بہت سارے راستے بھی بنا دیے ہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی بھی نازل کیا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى، پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی، اور اس کے بعد فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، پھر ہم اس میں سے زوج یعنی دو دو کئی قسموں کے ہم کیا کرتے ہیں، من نبات شتى، مختلف نباتات نکالتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں کھانے پینے کی جو بھی ہے، کلو ورعو، کھاؤ اور چراؤ، انعامکم، اپنے جانوروں کو، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے کھانے کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی ہے، اس میں سے کھاؤ پیو، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں جو ہے نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتی ہے، عقل والی۔ پھر زمین کی ہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زمینوں کے اندر سے یہ ساری پیداوار اور ساری کھانے پینے کی چیزیں نازل کی تمہارے لیے، جانوروں کے لیے، اور کہا کہ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اور اسی نے ہی تمہیں اس سے پیدا کیا، یعنی اس زمین والی مٹی سے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں ہم تمہیں کیا کر دیں گے، لوٹائیں گے، واپس مٹی میں تم لوٹ کر جاؤ گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر ہم اسی مٹی سے، اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکال کر لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، یعنی دوبارہ تمہاری پیدائش ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور بلا شبہ ہم نے کیا کر دیے، ہم نے اسے اپنی نشانیاں دکھا دی ہیں۔ کون سی نشانیاں؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دے کر بھیجے تھے، وہ معجزات حضرت موسیٰ نے دکھا دیے کس کو؟ فرعون کو، فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے جھٹلا دیا اور انکار کر دیا، قالا، اور کہا کہ اجئتنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ تم کیا کر لو، ہماری زمین سے ہمیں نکال دو، ہمیں زمین سے نکالنے کے لیے تم آئے ہو، بسحرک یا موسیٰ، اپنے اس جادو کے ذریعے سے اے موسیٰ، یعنی یہ جو لاٹھی پھینکتے ہو سانپ بن جاتی ہے، یہ ہاتھ ید بیضا، یہ ساری چیزیں تم کیا ہے، ایک سحر کے ذریعے، جادو کے ذریعے سے ہمیں ہماری بستی سے، ہمارے شہر سے ہمیں نکالنا چاہتے ہو، فلنأتینک، ہم ضرور بضرور لے کر آئیں گے، بسحر مثلی، اسی طرح کے جادوگر، فجعل بیننا وبینک موعدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک وعدے کا دن آئے گا، لا نخلفہ، ہم اس میں خلاف ورزی نہیں کریں گے، نحن ولا انت مکانا سویا، اور نہ ہی ہم جو ہے ایک ایسی جگہ پر آئیں گے جو برابر ہو، مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان برابری کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، ہم ایسے پایا کیا کہتے ہیں اس کو، مایا ناز جادوگر لے کر آئیں گے جس سے تم کیا کرو گے، مقابلہ کرو گے، اور وہ تم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ قال موعدکم، موسیٰ نے کہا کہ تمہارا جو وعدے کا وقت ہے نا، یوم الزینہ، وہ کون سا دن ہونا چاہیے، جشن کا دن ہونا چاہیے، یعنی سب لوگ جمع ہو جائیں، آ کر دیکھیں کہ بھئی مقابلہ ہو رہا ہے زور و شور کا، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، یا پھر یہ ہے کہ چاشت کا وقت، جو ضحیٰ دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو سورج نکلنے کا، اس وقت لوگوں کو تم کیا کرو، جمع کرو، تاکہ سب کے سب آئے نا۔ فتولا، پھر فرعون لوٹا، اور اس نے کیا کہا، فجمع کیدہ، اس نے اپنے مکر و فریب کا سامان جمع کیا، یعنی جو تدبیریں کرنے لگا، کون سے جادوگروں کو لانا ہے، کہاں سے لانا ہے، کتنے، ثم آتا، پھر وہ آ گیا ان کے پاس، فرعون کے پاس، قال لہ موسیٰ، موسیٰ سے کہا کہ ویلکم، ہلاکت ہو تمہارے لیے، اچھا، قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا، یعنی جب جادوگر ان کے پاس سامنے آ گئے تو موسیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات نہ باندھو، یعنی میرے ان سانپ لاٹھی بننے والے ید بیضا کو جادو نہ کہو، ایسی بات نہ کرو، فیسحتکم بعذاب، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر دے گا، عذاب کے ساتھ تمہیں ہلاک کر دے گا، وقد خواب من افترا، اور بہت ہی برا ہے، ناکام ہے وہ شخص جس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، فتنازعوا امرهم بینہم، پھر وہ جھگڑ پڑے اپنے معاملے میں آپس میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی، مطلب یہ ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آپس میں آمنے سامنے ہوئے اور سرگوشی کی کا مطلب یہ کہ پہلے تم پھینکو، پہلے تم پھینکو. قالو، وہ لوگ کہنے لگے، ان هذان لساحران یریدان، کہ یہ دونوں تو جادوگر ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بارے میں پہلے انہوں نے کہا، جادوگروں نے، یریدان ان یخرجاکم، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں نکال دیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، ان دونوں کے جادو کے ذریعے سے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور یہ تمہیں لے جائیں، تمہاری عمدہ زندگی جو ہے نا وہ تم سے لے کر چلے جائیں، یعنی تم ابھی جو بادشاہت والی زندگی گزار رہے ہو، تمہاری بادشاہت چھیننا چاہتے ہیں. فاجمعوا کیدہم، بس وہ اپنی ان تدبیروں کو لے کر جمع ہو گئے. ثم تو صفا، پھر آؤ صف بنا کر. ٹھیک ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دے دی، آ جاؤ، سامنے آ جاؤ. وقد افلح اليوم من استعلا، آج کے دن وہی کامیاب ہوگا جس نے غلبہ حاصل کر لیا. یا مجھے غلبہ حاصل ہو گیا تو میں کامیاب، تمہیں غلبہ ہو گیا تو تم کامیاب. قالو، وہ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تم ڈالو گے اپنی جادو والی چیزیں، و اما ان نکون اول من القا، یا پھر ہم پہلے ڈال دیں. ٹھیک ہے. سوال کر رہے ہیں، اب میدان میں آ چکے. قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بل القوا، تم لوگ پہلے ڈالو. فاذا حبالهم وعصیهم، پھر جب ان کی رسیاں اور انہوں نے اپنی لاٹیاں ڈال دی، تو یخیل الیہم، یخیل کا لفظ یہاں پر ڈالا گیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو یخیل الیہم، یہاں پر یخیل کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے دل و دماغ میں یہ خیال ڈال دینا. اس انسان اپنے خیالات کے زور پر بھی بہت کچھ سوچتا رہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت موسیٰ پر بھی یہ خیال ڈال دیا، من سحرہم، ان کے ان جادو کا، کہ انہا تسعی، وہ لاٹیاں حقیقت میں دوڑ رہی ہیں. ورنہ تو وہ ویسی پڑی ہوئی تھیں، اس کے اندر کوئی وہ نہیں تھا کہ وہ دوڑ رہی ہوں. وہ تو ایک جادو کے ذریعے سے لوگوں کو دکھا دیتے، لوگوں پر تو ان کا اثر ہو رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر بھی اس کا اثر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اثر ہم نے ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا وہ اثر، کہ ہاں واقعی وہ رسیاں اور لاٹیاں دوڑ رہی ہیں. فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سامنے یہ دوڑنے والے اتنے سارے سانپ، اتنے سارے وہ، تو ان کے دل میں بھی تھوڑا سا خوف آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت ہم نے کہا، لا تخف، ڈرو مت، انک انت الاعلی، غالب تو تم ہی ہو کر رہو گے، اس سارے معاملے میں غلبہ تمہیں ہی ہوگا. والقی، ڈال دو تم بھی، ما فی یمینک، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں، یعنی اپنی جو لاٹھی ہے وہ ڈال دو. تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے نا وہ اس سب کو نگل لے گا، تمہاری لاٹھی اس سب کو نگل لے گی. انما صنعوا کید ساحر، بے شک انہوں نے بنایا جادوگروں کی چال کو. کیا؟ جادوگروں کی جو جال تھی اس کو، اس کے مطابق انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاٹھی ڈال دی. ولا یفلح الساحر، ساحر جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے، حیث اتی، جہاں سے بھی وہ آئے. جتنے دور دور سے فرعون نے جادوگروں کو بلایا ہوا تھا، سب کے سب ناکام ہو گئے. فالقی السحرۃ، اب سارے کے سارے جو جادوگر ہیں وہ گر پڑے سجدہ، سجدے کے اندر. ٹھیک ہے. یہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیمی سجدہ تھا. قالو، کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے کر آتے ہیں. قالا، فرعون نے کہا، آمنتم لہو، تم کیا ایمان لے آئے ہو ان پر؟ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں ایمان لانے کی اجازت دیتا. یعنی تم نے مجھ سے اجازت کیوں نہ مانگی ایمان لانے کے لیے، پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تو تم سے بھی بڑا جادوگر نکلا جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے جادوگر ایمان لانے والی بات کر رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، بلکہ موسیٰ نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ بہکا دیا ہے، اور اس چیز پر لے آیا ہے کہ چلو تم بھی ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے. یعنی موسیٰ نے تم پر جادو کیا ہے. اب فرعون ان سے کہتا ہے، فلا اقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو بھی، من خلاف، مخالف سمت میں، مطلب دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں، الٹی الٹی جگہ سے کاٹ دوں گا. ولا اصلبنکم، اور میں تمہیں سولی پر بھی چڑھا دوں گا. یعنی اب تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ سزا کا وقت آ چکا ہے. فی جذوع النخل، سولی پر کس درخت پہ چڑھاؤں گا؟ کھجور کے درخت پر. یعنی کھجور کا درخت کی وجہ کیوں بتائی؟ اس لیے کہ یہ اونچائی پر ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کے تنے ٹوٹ نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں لے کر میں تمہیں کیا کروں گا؟ کھجور کے تنوں پر ہی سولی پر چڑھا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم پھر یہ ضرور جان لو گے کہ اینا اشد عذابا وابقا، کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے، وابقا، اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی یہ پھر موسیٰ اور ہارون کا رب، یا پھر میں فرعون جو ہے تمہیں سخت عذاب دوں گا، کس کا عذاب زیادہ سخت ہے. قالوا، وہ فرعون کہنے لگے، لن نؤثرک، ہم تو تمہیں کوئی ترجیح
ترجیح نہیں دیتے علی ما جاءنا من البیناتی، ہمارے اس بات پر جو ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، یعنی ہم نے نبوت والے دلائل دیکھ لیے، اس کے بعد تمہارے یہ ڈراوا ہمارے کسی کام نہیں آنے والا، ہم نہیں ڈرتے۔ والذی فطرنا، اور اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے فطرت پر، یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا خوف ہم پر غالب آ گیا، تمہارا خوف کوئی اثر نہیں رکھتا۔ فقض ما انت قاص، کرو جو فیصلہ تم نے کیا ہے نا، کہ تم ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دو گے، ہمیں سولی پر چڑھا دو گے، تو کرو، یہ سب کچھ تم کرنے والے ہو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اس لیے کہ یہ جو سارے کام تم کرو گے نا، یہ صرف دنیا کی زندگی میں کر سکو گے، آخرت میں تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ دنیا کی زندگی میں ہی تکلیف دینا ہے۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ، اور جس چیز پر بھی آپ نے ہمیں مجبور کیا نا، من السحر، جادو پر، یعنی ابھی فرعون نے اس سے پہلے ان کو مجبور کیا تھا کہ موسیٰ سے مقابلہ کرو اور یہ جادو کرو، یہ سب کچھ، تو یہ کیا ہے، واللہ خیر، اللہ تعالیٰ تو بہت بہتر ہے، وہ ابقا، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ جو ہم نے جادو کا مقابلہ موسیٰ سے کیا ہے، یہ ہم نے خود سے نہیں کیا، تم نے ہمیں مجبور کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ تو اس بات کو جاننے والے ہیں۔ اب ہمارے سامنے جب حقیقت کھل گئی ہے، تو اب ہم کیا ہیں، اللہ کو ہی ماننے والے، تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ انہ من یأتی ربہ، بے شک یہ جو ہے نا، جو آپ کے رب کے پاس آئے گا مجرمہ، مجرم بن کر، فإن لہ جہنم، تو اسی کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کیا کیا، دنیا میں نافرمانی کی، جرم کیے، گناہ کیے، تو اس کے لیے تو جہنم ہی ہے، لا یموت فیہا، اس کے اندر اس کو کوئی موت نہیں آئے گی، ولا یحیا، اور نہ ہی وہ اس میں جی سکے گا۔ جینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جینے کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کو پرسکون طریقے سے جینا، جس کے اندر مشکلات، تکلیفیں نہ ہوں، لیکن جہنم کے اندر تو اتنی تکلیفیں اور اتنے عذاب ہوں گے، تو اس لیے کہا کہ نہ وہاں جی سکے گا، نہ مر سکے گا۔ ومن یأتیہ مؤمنا، اور جو مومن بن کر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، قد عمل الصالحات، جس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، فاولئک لهم الدرجات العلی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے ہم نے درجات کو بہت بلند کر رکھا ہے، نیک، ٹھیک ہے، نیک اعمال کی وجہ سے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جس میں کیا ہوں گی، ان میں باغات ہوں گے ان کے لیے، بلند درجات کے ساتھ ساتھ کیا ہے، باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہے، جس نے اپنی جو ہے، جو ہدایت پر رہا، جس نے نیک اعمال کیے، اس کے لیے یہ سارا بدلہ ہے۔ اس کے بعد وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ ان اسری بعبادی، کہ کیا کرو، کہ تم رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکل پڑو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، جب تم کیا کرنا، جب تم سمندر کے راستے پر پہنچو، تو وہاں پر ایک خشک راستہ بنانے کے لیے سمندر کے اندر فَاضْرِب، اپنی لاٹھی کو مارنا، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہوا، رات کے وقت یہ لوگ نکلے، فرعون کو خبر ہو گئی، اور وہ لوگ کیا ہو گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے، اور جب یہ سمندر کے سامنے پہنچے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کو کہا گیا تھا کہ لاٹھی مارنا، اور سمندر میں راستہ بن گیا، لا تخافا، لا تخافو، اور تم ڈرنا مت، درکن، پکڑے جانے سے، ولا تخشا، اور نہ ہی تمہیں کوئی خوف ہونا چاہیے کسی بات کا کہ فرعون پکڑے گا تو کیا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نکلنے کو کہا ہے، تو وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، بس فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ فغشیہم فی الیمی، پھر ان کو کیا کر دیا، سمندر نے ڈھانپ لیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ساحل پر اترے، تو فرعون تو بیچ راستے میں تھا، تو سمندر آپس میں مل گیا، اور یہ لوگ سارے کیا ہو گئے، غرق ہو گئے۔ ما غشیہم، جس نے انہیں ڈھانپا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ وَقَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کیا کر دیا، خود بھی گمراہ ہوا اور اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا، وما ہدا، اور ان کو ہدایت نہ دی، نہ لینے دی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، کہ ہم نے تمہیں کیا کر دی، تمہارے دشمن سے ہم نے تمہیں بچا لیا۔ وہ وعدناکم، اور ہم نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا، جانب الطور الایمن، طور کے دائیں جانب سے، کہ ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تمہیں نازل کیا من اور سلوہ، یعنی طور کے دائیں جانب سے، یعنی یہ جو نبوت کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تم سے جو وعدے کیے تھے، وہ وعدے پورے ہوئے کہ ہاں ہم تمہیں بچا کر رہیں گے، یہ سب کچھ حفاظت کریں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ ہم نے تم پر من و سلوہ بھی اتارا جب تمہارے پاس کھانے پینے کو کوئی سامان نہ تھا۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، پس تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں تم سرکشی نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو من و سلوہ اترتا ہے، اس بارے میں بنی اسرائیل نے آخر میں سرکشی کر ہی دی تھی کہ روز روز ہم ایک ہی کھانا کھا کر تھک چکے ہیں۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ تم پر میرا غصہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس چیز کے بارے میں نافرمانی نہ کرنا۔ وَمَن يَحْلِلْ
علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس کو بھی میرا غصہ پہنچا نا، جس کو بھی میرا غضب پہنچا، وہ کیا ہو گیا؟ فقد ہوا، وہ تو تباہ اور برباد ہو گیا، اس کے لیے بس ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں بخشنے والا بھی ہوں، کس کو؟ اس کو جو لمن تابہ توبہ کر لے، وآمن اور ایمان لے، وعمل صالحا ثم اهتدى، پھر نیک اعمال بھی کرے اور پھر سیدھے راستے پر چلتا بھی رہے، اس کو میں کیا کر دیتا ہوں؟ لغفار، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنی قوم کی طرف سے جلدی ہو گئی؟ ٹھیک ہے، کس چیز کی طرف سے آپ کو جلدی ہو گئی؟ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ہم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک، اور میں نے اسی وجہ سے آپ کی طرف آنے میں جلدی کر دی، رب لترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یعنی یہ کہ بنی اسرائیل نے جب کہا نا کہ کتاب لے کر آؤ، ہم کس چیز کے مطابق فیصلہ کریں، کتاب ہمارے پاس ہونی چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب مانگنے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا جلدی ہے؟ جب کتاب دینی ہوگی تو میں دے دوں گا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں جلدی چاہیے تاکہ ہم کیا کر لیں؟ ربی لترضی، تاکہ آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا ہوں؟ اس کتاب پر عمل پیرا ہوں۔ تو یہ کتاب لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، اور وہ 40 راتیں گزارتے ہیں، اور پیچھے سے کیا ہو جاتا ہے؟ قالا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، بے شک یہ جو ہے نا، ہم نے آپ کی قوم کو آپ کے بعد ایک مشقت میں ڈال دیا ہے، ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، ہم نے ان کو آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کی قوم کو آزمایا ہے، یعنی جب آپ کتاب لینے کے لیے ادھر آئے ہو، پیچھے سے ان پر ایک آزمائش آئی ہے اور آزمائش ایسی ہے کہ سامری جادوگر نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ ایک سیکنڈ رکیے۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو سونا چاندی لے کر آئے تھے اس کو لے کر سامری نے ان سے وہ مانگا اور کہا کہ میں تمہیں تمہارا معبود بنا کر دیتا ہوں۔ اس نے ایک بچڑے کی صورت بنائی اور وہیں سے بنی اسرائیل کی مدد کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو سامری نے دیکھا کہ جہاں جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا پاؤں رکھتا ہے وہیں پر سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا واقعی اس کے قدموں کے اندر کوئی ایسی تاثیر ہے جس کی وجہ سے زمین بھی ہری بھری ہو رہی ہے۔ تو اس نے ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک مٹی اٹھائی مٹھی بھر کے، اور جو اس نے سونے سے جو بنایا ہوا تھا بچڑا اس کے اوپر ڈال دی، اور پھر کیا ہو گیا؟ وہ بچڑا آوازیں نکالنے لگا۔ جب آوازیں نکلنا شروع ہوئی تو بنی اسرائیل نے کہا واقعی یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی عجیب سی چیز ہے، اور یہی عجیب سی چیز ہی ہماری خدا ہو سکتا ہے۔ تو وہیں پر انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اب کیا ہوا؟ فرجع موسیٰ، موسیٰ واپس لوٹے علاقوں میں اپنے قوم کے پاس، اور کہا کہ غضبان اسفا، ان کے اوپر افسوس بھی کر رہے تھے اور بہت غصہ بھی کر رہے تھے کہ تم نے مجھے کتاب لینے کے لیے بھیجا اور پیچھے سے تم نافرمانی پر آ گئے، یہ کیا کیا؟ قال یا قومی، انہوں نے کہا ہے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تم نے کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا یہ مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی؟ یعنی صرف 40 دن ہی تو ہوئے تھے، میں تمہارے لیے کتاب لینے کے لیے گیا تھا، کیا یہ 40 دن بہت زیادہ تھے؟ تم رک نہیں سکتے تھے؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا پھر یہ ہے کہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارے رب کا تم پر غصہ آ جائے؟ فاخلفتم موعدی، اور تم نے جو ہے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر دی، میں نے تم سے کہا تھا میں کتاب لے کر آؤں گا، تمہیں صبر نہ ہوا۔ قالو، وہ کہنے لگے، ما اخلفنا موعدک، ہم نے تو آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ بملکنا، اپنے اختیار سے، ولکننا حملنا اوزارا، بلکہ ہم پر تو یہ بوجھ ڈال دیا گیا تھا، من زینت القومی، قوم کے جو زیورات تھے نا، اس چیز کی وجہ سے ہم پر یہ بوجھ ڈالا گیا تھا کہ دو دو میں تمہیں معبود بنا دوں، مطلب یہ تو اس نے کیا تھا نا، ہم نے تو نہیں کیا۔ فقذفناها، تو ہم نے کیا کر دیا؟ انہیں آگ میں پھینک دیا،
इसको उठा कर लेकर चलना हमारे लिए बहुत मुशक्कत में पड़ रहा था। फकज़ालिक अलक़ा सामरी, तो फिर इसी तरह क्या हो गया, सामरी ने इसके ऊपर कुछ फेंका तो ये क्या हो गया, फ़अख़रज लहुम इजलन जसदा, फिर ये एक बछड़े की शक्ल में जिसामत के तौर पर निकल आया इसमें से, आग में से, लहू खुआर, और इसके अंदर से जो है खुआर, गाय की जो आवाज थी ना वैसी निकल रही थी। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी माबूद है। फनसिया, सो वो भूल गया। यानी ये जो सामरी ने ऐसा ऐसा किया, जादूगर बनाया, जादूगर ने ये बछड़ा बनाया और फिर उसी ने कहा कि ये तुम्हारा और मूसा का माबूद है, तो हमने तो मान लिया। अफला यरौना, क्या आप नहीं देखते कि अल्ला यरजिउ इलैहिम कौला, कि वो जो है उनकी तरफ कोई बात नहीं लौटाता, वला यमलिकु लहुम ज़र्रन वला नफ़ा, कि वो जो है तुम्हें कोई ज़रर और नफ़े का जो है मालिक भी नहीं है। यानी ये बछड़ा तो तुम्हें कोई फायदा भी नहीं देता, नुकसान भी नहीं देता, फिर तुम्हें समझ में नहीं आती कैसे तुमने इसकी बात मान ली। जब तुम इससे बात करती हो ये तुम्हारी तरफ पलट कर जवाब देता है, तो ये तुम्हारा माबूद कैसे हो सकता है। वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्ल, और तहकीक हमने इससे पहले हारून से भी कह दिया था कि या कौम इन्नमा फुतिनतुम भी, कि ए मेरी कौम, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए थे तो पीछे तो फिरौन, ये फिरौन की यानी ये जो बनी इसराइल थी ये किसके जिम्मे थी, किसने संभाला था इनको, हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने ये बात इनको पहले ही कह दी कि इन्नमा फुतिन तुम भी, तुम्हें इसके जरिए से आजमाया जा रहा है। व इन्ना रब्बकुमुर रहमानु, बेशक तुम्हारा जो रब है ना वो तो रहमान है। फत्तबिऊनी, तुम क्या करो, मेरी पैरवी करो। वातिउ अमरी, और मेरे हुक्म की पैरवी करो। यानी हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उनको पहले भी समझाया लेकिन ये ना समझे। कौलू, उन्होंने कहा कि लन नब्रह अलैहि, हम तो हमेशा रहेंगे इसकी क्या करते हुए, आकिफीना, इसके सामने झुकते रहेंगे, इसको कायम रखेंगे, इसकी पूजा करेंगे। हत्ता यरजिअ इलैना मूसा, यहाँ तक कि मूसा हमारी तरफ लौट आए। यानी हजरत हारून अलैहिस्सलाम को इन्होंने क्या कहा था, आप ना बोलो, हम मूसा का इंतजार कर रहे हैं, वो आकर हमें बताएगा तो हम रुक जाएंगे, वरना तो हम क्या करते रहेंगे, इसकी इबादत करते रहेंगे। कौल या हारून, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून से कहा, मा मनाका इज़ रअयतहुम ज़ल्लू, कि तुम्हें किस चीज ने रोका कि तुम जो है क्या हो गए, कि जब तुमने इनको देखा कि वो गुमराह हो गए, अला तत्तबिअन्नी, कि तुमने मेरी पैरवी ना के इस बात से कि तुम मेरी पैरवी ना करो। अफा असैत अमरी, क्या तुमने मेरी नाफरमानी की है। यानी मैं तुम्हें बोल कर गया था मेरी कौम को संभालना और इनको जो है किसी ऐसी चीज के अंदर मुब्तला ना होने देना, तो क्या तुमने मेरी नाफरमानी की, मेरी बात पूरी नहीं की। कौला, तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम उनसे कहना है, यबना उम्मा, ए मेरी माँ के बेटे, यानी माँ के एतबार से ये दोनों क्या थे, हकीकी बेटे थे। ला तअखुज़ बिलिह्यती, कि तुम मेरी दाढ़ी ना पकड़ो, वला बिरअसी, और ना ही मेरे सर पकड़ो। यानी उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में हजरत हारून की दाढ़ी और बाल से खींच कर सर के उनको घसीटा। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका, ऐसा मत करो, इससे क्या होगा कि ये जो आपकी कौम है ना ये हम दोनों भाइयों को आपस में लड़वा देगी, क्योंकि यही गुमराह है और हम दोनों तो सही है। इन्नी खशी, तो मुझे ये डर है कि अन तक़ूल फ़र्रक़्त बैनी व बैनी, सॉरी, फ़र्रक़्त बैन बनी इसराइल, कि ये जो आप बात करेंगे ना इससे आपके और बनी इसराइल के दरमियान क्या हो जाएगी, जुदाई डल जाएगी। वलम तरक़ब मिन्नी, ओहो, वलम तरक़ब क़ौली, और आपने तो क्या है मेरी बात सुनने का इंतजार भी ना किया, यानी मुझसे सफाई तो लेते ना, उसके बाद मेरे बारे में फैसला करते। कौला, तो मूसा ने कहा कि फमा खतबुक या सामिरी, सामिरी से कहा कि ए सामरी क्या हुआ है, ये क्या मामला था, ऐसा कैसे किया तुमने। तो अब सामरी ने कहा कि कौला बसर तो बिमा, कि मैंने जो है ऐसी चीज देखी, बिमा लम यबसुरू भी, यहाँ पर वो चीज किसी ने नहीं देखी, यानी तुमने भी नहीं देखी, इन्होंने भी नहीं देखी। फ़क़बज़्तु क़ब्ज़तन, मैंने उसमें से एक मिट्टी मुट्ठी भर के ले ली, मिन अथर रसूल, उस रसूल यानी जो जिब्राइल जा रहे थे उनके कदमों से मैंने मिट्टी भर के ले ली। फनबतूहा, फिर मैंने उसको इस पर डाल दिया, बछड़े पर। वकज़ालिक सव्वलत ली नफ्सी, और इसी तरीके से उसने क्या कर दिया, मेरे नफ्स को मेरे लिए खुशनुमा बना दिया। यानी मेरा नफ्स इस बात पर मुतमईन हो गया कि हाँ मैंने एक नई चीज इजाद कर दी है। कौला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फदहब, जाओ यहाँ से। फ़इन्ना लका फ़िल हयाती, बेशक दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए है कि अन तक़ूल ला मिसास, तुम हमेशा ये कहते फिरोगे कि मुझे छूना नहीं, मुझे छूना नहीं, मुझे छूना नहीं। यानी सामरी की सज़ा ये बन गई थी, इसलिए कि जब भी उसको कोई छूता था तो सामने वाला बंदा बीमार पड़ जाता था, उसको सख्त किस्म का जो है बुखार चढ़ जाता था। तो इसीलिए कहा कि तुम हर किसी से ये कहते फिरोगे मुझे छूना नहीं, क्योंकि जो लोग तुम्हें छुएंगे वो मजीद बीमार होते चले जाएंगे। व इन्ना लका मौइदन, और बेशक तुम्हारे लिए एक वादा है, लन तुखलफहू, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। मतलब ये कि एक वादे का दिन आएगा उसमें तुम पर अजाब आएगा। वंजुर इला इलाहिका, और तुम देखोगे अपने माबूद की तरफ, यानी ये जो तुमने बनाया है ना उसकी तरफ देखो। अल्लज़ी अग़ल्लत अलैहि आकिफा, इसके उसके ऊपर वो तो क्या हो गया है,
اس پر تو لوگ قائم ہو گئے ہیں اس کو اس کی عبادت کرنے کے لیے. لنحرقنہ، اب ہم اس کو ضرور بضرور جلا دیں گے. جس کے اوپر تم ابھی تک عبادت کرنے میں لگے ہوئے تو ہم اس کو جلا دیں گے. ثم لننسفنہ، پھر ہم اس کی راکھ کو ایسے ہواؤں میں اڑا دیں گے. فی الیم نسفا، سمندر میں اچھی طرح سے اس کو اڑا دیں گے تاکہ وہ کیا ہو جائے، اس کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا جو معبود ہے نا وہ ایک اللہ ہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وسع کل شیء علما، اور ہر چیز کے علم کو اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اور اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے قصے اور خبریں بیان کرتے ہیں جو کچھ بھی پہلے گزر چکی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے موسیٰ کا تذکرہ ہم نے بیان کیا، ایسے ہی ہم پچھلی لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے بار بار بیان کرتے رہتے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور اسی طریقے سے ہم نے کیا کر دیا، ہم نے آپ کو ایک نصیحت بھی دے دی ہے. وہ نصیحت کیا ہے، من اعرض عنہ، جس نے اس نصیحت سے اعراض کیا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، بے شک وہ قیامت کے دن آئے گا ایک بوجھ اٹھا کر، اپنی اس نافرمانی کا، منہ پھیرنے کا، اعراض کرنے کا بوجھ اٹھائے گا. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. وسألہم یوم القیامت حملا، اور قیامت کے دن جو بوجھ اٹھانا ہے نا وہ بہت ہی برا ہے. گناہوں کا بوجھ اٹھانا بہت ہی برا ہے. یوم ینفخ فی الصور، یوم ینفخ فی الصور، جس دن کیا ہو جائے گی، سور میں پھونک دیا جائے گا. ونحشر المجرمین، اور مجرموں کو جمع کیا جائے گا. یومئذ زرقا، اس دن ان کی آنکھیں کیا ہوں گی، نیلی نیلی آنکھیں ہوئی ہوئی ہوں گی، یعنی بالکل بدمست ہوئے ہوئے ہوں گے، ان کو کوئی ہوش نہیں ہوگا. یتخافتون بینہم، اور وہ چپ کے آپس میں نا یہ باتیں کر رہے ہوں گے. کون سی، ان لبثتم الا عشرا، کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ٹھہرے ہیں. چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے بات، 10 دن. نحن اعلم بما یقولون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے. اذ یقول امثلهم طریقۃ، کہ جب ان میں سے کوئی ایک کہے گا اچھی بات، ان لبثتم الا یوما، کہ تم کیا ہو، صرف ایک دن ٹھہرے ہو. یعنی ان میں سے جو سب سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا ہوگا نا، وہ کہہ رہا ہوگا کہ نہیں نہیں، 10 دن نہیں ٹھہرے ہو، صرف ایک دن دنیا میں ٹھہرے ہو. اچھا، اس کے بعد وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے بارے میں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، ان کو میرا رب کیا کر دے گا، بکھیر کر اڑا دے گا، بالکل ہلکا روئی کی طرح. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر وہ یہ جو زمین ہے نا، یہ پہاڑوں کے بغیر کیسی ہو جائے گی، بالکل چٹیل میدان پڑی ہوگی. لا تری فیہا عوجا، آپ اس میں کوئی کجی نہیں دیکھیں گے. ولا امتا، اور نہ ہی کوئی ٹیلا، یعنی زمین بالکل برابر کر دی جائے گی، اس میں نہ کوئی اونچائی ہوگی نہ گہرائی ہوگی. یومئذ یتبعون الداعی، اور جس دن وہ کیا کریں گے، پکارنے والے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے. لا عوج لہ، ان کے لیے بھی کوئی کجی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی. وخشیات الاصوات للرحمن، اور رحمان کے لیے جو ہے آوازیں بالکل ہلکی ہو جائیں گی، کوئی رحمان کے سامنے بلند آواز میں بول نہیں سکے گا. فلا تسمع الا ہمسا، اور نہیں آپ سنیں گے کوئی بھی آہٹ، یعنی بالکل زمین چٹیل میدان، بندے مرے ہوئے، ختم، کوئی آواز کچھ بھی نہیں ہوگا. یومئذ، اور اس دن کیا ہوگا، لا تنفع الشفاعہ، کسی کو شفاعت، سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی، مگر یہ کہ الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے دے گا شفاعت کرنے کی، سفارش کرنے کی. ورضی له قولا، اور رحمان اس کی بات کو پسند بھی کرے گا، یعنی وہ ایسی سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بات پسند آئے گی. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جائیں گے اور اسی طریقے سے سفارش کی اجازت طلب کریں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو آپ کے سامنے، جو اس کے سامنے، جو اس کے پیچھے، وہ جانتا ہے. ولا یحیطون به علما، اور اس کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے، جو ساری معلومات ہے، اس کا احاطہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا. وعنت الوجوہ، اور اس دن کیا ہو جائیں گے، چہرے جھک جائیں گے سب کے. للحی القیوم، کس کے لیے چہرے، کون کس کے لیے جھک جائیں گے، للحی القیوم، زندہ رہنے والے کے لیے اور قائم رہنے والے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے. وقد خواب من حمل ظلما، اور یقیناً ناکام ہو جائے گا وہ شخص جس نے بوجھ اٹھایا، ایسا بوجھ، ظلم، جو ظلم والا ہوگا، زیادتی والا ہوگا. جس نے ظلم کیا ہوگا اس کے لیے کیا ہو جائے گا، یہ بوجھ ہوگا، اور وہ ناکام ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہوگا. فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور اس کے لیے کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا، نا انصافی، نہ ہی کوئی حق تلفی کی جائے گی اس کے بارے میں. یعنی وہ نیکیاں لے کر آئے گا، ایسا نہیں ہوگا اس پر ظلم کیا جائے، اس کی نیکیوں کو ضائع کیا جائے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے کیا کر دیا، ہم نے
ان پر جو ہے قرآن نازل کر دیا جو عربی زبان میں ہے، وصرفنا فیہ، اور ہم نے اس کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، من الوعید، ڈرانے والی باتیں بھی ہیں اس میں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ کیا کریں، ڈر جائیں، او یحدث، اور اس میں جو ہے یا پھر وہ ہے کہ ان کے لیے پیدا کر دے ایسی اس کے اندر کوئی نصیحتیں، یعنی قرآن کے اندر مختلف نصیحتیں بھی ہیں، فتعال اللہ الملک الحق، بس بہت ہی بلند ہے اللہ تعالیٰ جو کیا ہے، حقیقی بادشاہ ہے، ولا تجعل بالقرآن، اور آپ جلدی نہ کریں قرآن پڑھنے میں، من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی کو مکمل کر دیا جائے، مطلب یہ ہے، یہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جلدی جلدی قرآن نہ پڑھیں کیونکہ آپ بھول نہیں سکتے، وحی پوری ہو جائے گی، اس کے بعد وقل، آپ یہ کہہ دیجئے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، آپ کے علم میں اضافہ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کو وہ بات، وہ وحی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ آپ کو پوری پوری یاد رہے گی، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور ہم نے تحقیق کیا کر دی ہے، وعدہ لے لیا ہے آدم علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، وہ تو بھول گئے تھے اس وعدے کو، ولم نجد له ہضما، اور ہم نے ان کی طرف سے اس کے، اور ہم نے ان کی طرف سے ارادے کی کوئی پختگی نہیں پائی، مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں جو ان کو ٹھہرایا گیا اور اس میں ان سے جو وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ شجر ممنوعہ نہیں کھانا، لیکن وہ اس وعدے کو بھول گئے، ٹھیک ہے، تو اس وعدے کا یہاں پر تذکرہ ہے، میرا خیال ہے یہاں روک دیتے ہیں، آگے جو 2 رکوع ہیں انشاءاللہ وہ شام کی کلاس میں